अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए एडवोकेट सालेहा अब्दुल करीम की क्राइम केस स्टोरी तीसरा कत्ल की दूसरी और आखिरी केस सुनते हैं। सालेहा अब्दुल करीम एक बिल्कुल मुनफरिद वकील है अंकल, अजमत ने कहा। वकील इरशाद हुसैन का तो यहाँ तक कहना है कि अगर सालेहा अब्दुल करीम किसी केस की पैरवी करने का फ़ैसला कर ले तो समझो कि इसके मुवक्किल ने वो केस जीत लिया, क्योंकि जब वो किसी केस को अपने हाथ में लेती है तो फिर वो उसके लिए एक मुवक्किल का केस नहीं रहता, उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है और वह हर कीमत पर उसको जीतने की कोशिश करती है। ये सब कुछ तो बहुत हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन मालूम होता है, हमीद ने कहा। फिर तो हमें वाकई सालेहा अब्दुल करीम से रिजू करना चाहिए। ये कत्ल का केस है, हो सकता है कि वो हमारी मदद करें, लेकिन जो हक़ाइक़ हमें से फराहम करेंगे वो खुद हक़ाइक़ को तलाश कर लेती है, अज़मत ने कहा। अगर वो इस बात से मुतमईन है कि इसका मुवक्किल सच्चाई पर है तो फिर वो खुद ही सारे हक़ाइक़ तलाश कर लेती है। सालेहा अब्दुल करीम के दफ्तर में वो दोनों बैठे हुए थे, एक नौजवान और एक उम्र रसीदा आदमी। वो इन दोनों की पूरी बात सुन चुकी थी और इसने इनके बयान के दौरान बहुत कम मुदाखलत की थी। इसने इन्हें बोलने और अपनी बात पूरी करने का मौका दिया था। तो अब हम ये चाहते हैं वकील साहिबा कि आप इस केस को अपने हाथ में ले लें, उमर रसीदा हमीद ने सालेहा अब्दुल करीम से खुशामदाना अंदाज में कहा। हमें यकीन है कि पुलिस ने इस मामले में नसीरुद्दीन से रिश्वत खा ली है और अब वो नसीरुद्दीन को एक मुजरिम की हैसियत से गिरफ़्तार करने के बजाय उसे हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। आपने ये कहा मिस्टर अज़मत कि मकतूल सलीम ने कम से कम 2 बार आपसे ये बात कही थी कि कोई शख्स इसके और इसकी बीवी फ़ाइज़ा के दरमियान ख़ाइल होना चाहता है या इनके ताल्लुकात को ख़राब करना चाहता है। जी हाँ, मुझे कतई अल्फाज तो याद नहीं है, लेकिन मरहूम के कहने का मतलब यही था, अज़मत ने फ़ौरन कहा। लेकिन मेरे बार बार पूछने के बावजूद उन्होंने इस शख्स या अशख़ास का नाम नहीं बताया। खूब अच्छी तरह से ये याद करके बताइए कि क्या मकतूल ने कभी अपनी बीवी फ़ाइज़ा के रवैये की भी शिकायत की? सालेहा अब्दुल करीम ने यह सवाल बैक वक्त इन दोनों से किया था। पहले आप बताइए अज़मत साहब कि क्या मकतूल ने कभी इशारतन किनायतन भी अपनी बीवी के तर्ज़ अमल की जानिब से अदम इत्मीनान का इज़हार किया? कोई ऐसी बात याद आती है आपको? जी नहीं, अज़मत ने फ़ौरन जवाब दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि सलीम और इसकी बीवी में हमेशा बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मैंने सलीम की ज़बान से कभी भी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुना। इनका कहना ठीक है वकील साहिबा, हमीद ने अज़मत के बयान की तायीद करते हुए कहा। सलीम और इसकी बीवी फ़ाइज़ा में ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे और मैंने या मेरे घर के किसी भी दूसरे फ़र्द ने सलीम की ज़बान से फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ कभी एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। मेरा दूसरा सवाल फ़ाइज़ा के घर वालों के रवैये के बारे में है, सालेहा अब्दुल करीम ने कहा। क्या मकतूल ने कभी कोई ऐसी बात कही जिसे आप लोगों को ये तासुर मिला हो कि वो अपने ससुराल वालों से नाराज़ या शाकी है? जी नहीं, हमीद ने फ़ौरन जवाब दिया। हमें ऐसा कोई तासुर कभी नहीं मिला। फ़ाइज़ा इस वक्त कहाँ रह रही है? सालेहा अब्दुल करीम ने पूछा। ज़ाहिर है कि वो इस मकान में अकेली तो नहीं रह रही होगी। जी नहीं, हमीद ने जवाब दिया। वो मकान तो इसने बेच दिया, बहुत भारी कीमत मिली इसकी और फ़ाइज़ा अब अपने वालिदैन और भाइयों के साथ रह रही है। क्या मकान बेचने से पहले फ़ाइज़ा ने इस सिलसिले में आप लोगों से कोई मशवरा किया था? सालेहा ने पूछा, यूँ ही सरसरी तौर पर। जी नहीं, हमीद ने कहा। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो मकान सलीम मरहूम ने फ़ाइज़ा के नाम से ही ख़रीदा था और वो इसी की मिल्कियत था। हमें से किसी ने भी इसकी मिल्कियत में हिस्से का दावा नहीं किया। वो फ़ाइज़ा की अपनी जायदाद थी, इसने इसको फ़रोख्त करके रकम खुद रख ली। तो भला इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? यकीनन सालेहा अब्दुल करीम ने इत्तफ़ाक़ किया। कोई एतराज़ नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, वो इसी की चीज़ थी। जी हाँ,
حمید نے کہا، ہم لوگوں نے تو پلٹ کر اس سے پوچھا بھی نہیں کہ وہ مکان کا کیا کرے گی۔ ٹھیک ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ اچھا تو عظمت صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو نصیر الدین اور اس کے پس منظر کے بارے میں، نیز نصیر الدین اور فائزہ کی شادی کے سلسلے کے بارے میں اپنے دوست شمشاد حسین کی زبانی معلوم ہوا، جو معروف وکیل ارشاد حسین کا چھوٹا بھائی ہے اور جو مرحوم سلیم کو بھی جانتا تھا۔ کیا آپ نے کسی اور ذریعے سے بھی ان باتوں کی تصدیق کی؟ ان باتوں کی تصدیق تو خود بخود ہو گئی میڈم، عظمت نے کہا۔ جب ایس ایچ او نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں تو پھر مجھے کہیں اور سے تصدیق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی ٹھیک ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا، میں نے آپ لوگوں کی بات سن لی ہے۔ اب میں اس معاملے کے اہم پہلوؤں پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے آپ کے اور آپ کے خاندان کے بارے میں سب کچھ تفصیل کے ساتھ معلوم کرنا چاہوں گی۔ حمید صاحب، اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ کچھ بھی نہ چھپائیں، کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہ رکھیں اور میرے ہر سوال کا صحیح جواب دیں، تو پھر کل شام کو 4 بجے میرے پاس آ جائیے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے اور کوئی بھی جھوٹا بیان خود آپ کے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ میں کل شام کو ضرور حاضر ہو جاؤں گا، حمید نے کہا، اور آپ یقین رکھیے میں سچ بولوں گا۔ ان دونوں کو رخصت کرنے کے بعد صالحہ عبدالکریم نے اپنے مددگار فساد حسین کو بلوایا اور اسے اس کیس کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کرتی رہی۔ وہ دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور صالحہ عبدالکریم نے فساد حسین کے ساتھ مل کر دستاویزات کی ان فوٹو اسٹیٹ کاپیوں کا بھی مطالعہ کیا جو حمید اور عظمت اس کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ ان دستاویزات میں پولیس کی FIR، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور دوسری رپورٹوں وغیرہ کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن ان دستاویزات میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جو کچھ ان دستاویزات میں تھا وہ حمید اور عظمت انہیں پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اب آپ کو سب سے پہلے تو کئی کام کرنے ہیں فساد حسین صاحب، صالحہ عبدالکریم نے آخر میں فساد حسین سے کہا۔ جن پولیس والوں نے سلیم کے قتل کے معاملے کی تفتیش کی ہے، ذرا ان تک کوئی مضبوط پہنچ نکالیے اور ان سے وہ معلومات حاصل کیجیے جن کا دستاویزات میں اندراج نہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی نکتہ ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اور دوسرا کام یہ ہے جناب کہ نصیر الدین کے خلاف منشیات کی اسمگلنگ کا جو مقدمہ چلا تھا، اس کا پورا ریکارڈ مجھے لا کر دیجیے اور نصیر الدین کے بارے میں پولیس کی رپورٹ بھی۔ ٹھیک ہے میڈم، فساد حسین نے کہا، یہ دونوں کام میں فوری طور پر شروع کر دیتا ہوں۔ اگلے روز حمید مقررہ وقت پر صالحہ عبدالکریم کے دفتر میں پہنچ گیا۔ وہ اکیلا آیا تھا کیونکہ صالحہ عبدالکریم نے اس سے کہا تھا کہ وہ تنہائی میں اس سے بات کرنا چاہے گی۔ ہر انسان کے، ہر فرد کے کچھ اپنے راز ہوتے ہیں اور وہ ان کا تماشا بنوانا پسند نہیں کرتا۔ صالحہ عبدالکریم پہلے سے تیار تھی۔ اس نے حمید کو بتا دیا کہ وہ اس کے بیان کو ٹیپ کرے گی تاکہ بعد میں اگر اسے کسی چیز کی تصدیق کی ضرورت ہو تو وہ ٹیپ شدہ بیان سن سکے۔ آپ کی مرضی ہے وکیل صاحبہ، حمید نے کہا، آپ میرا بیان ٹیپ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیجئے، میرے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بس اتنی گزارش ہے کہ چونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے خالص نجی اور خاندانی امور کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتی ہیں، اس لیے یہ بیان صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، صالحہ نے کہا، میں ان وکیلوں میں سے نہیں ہوں جو خود ہی اپنے ہی موکلوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ میں پہلے سے ہی اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتی ہوں کہ اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں جو اطلاعات بھی آپ مجھے فراہم کریں گے، ان کا صرف وہی حصہ میں عدالت کے سامنے پیش کروں گی جس کا پیش کرنا واقعی ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا اور آپ کے بیان کا یہ ٹیپ آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ صالحہ عبدالکریم نے تقریباً 1.5 گھنٹے تک حمید سے باتیں کی، اس کا تفصیلی بیان سنا اور اپنے سینکڑوں سوالات کے نتیجے میں اس کے، اس کی بیوی اور بچوں کے اور سلیم کے سسرال والوں کے بارے میں معلومات کا ایک بڑا اور قیمتی ذخیرہ اکٹھا کر لیا۔ مجھے تعجب ہے وکیل صاحبہ
ان ساری غیر متعلق باتوں سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ گفتگو کے آخر میں حمید نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ اس طولانی داستان کا جو آپ نے مجھ سے سنی ہے، سلیم کے قتل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو قتل کے معاملے میں بہت ہی کم سوالات پوچھے ہیں۔ آپ اس عمر کو نہیں سمجھ سکیں گے حمید صاحب، صالح عبدالکریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو بظاہر بالکل محمل، بے معنی اور قطعی غیر اہم معلوم ہوتی ہیں، انہی میں ہمارے لیے کوئی ایسا نقطہ پوشیدہ ہوتا ہے جس سے سارے معاملے کی نوعیتی بدل جاتی ہے۔ کوئی ایک ہلکا سا اشارہ، ایک ذرا سا سراغ، اور ہم معاملے کے ایک نئے رخ سے واقف ہو جاتے ہیں جو پہلے ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ خیر، میں نے آپ سے وہ سب کچھ معلوم کر لیا ہے جو میں معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اب آپ کو مجھ سے خود رابطہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے گھر کا پتہ میرے پاس موجود ہے، اور عظمت صاحب کے گھر کا پتہ اور فون نمبر بھی میں آپ کو خود ہی اطلاع دے دوں گی۔ شکریہ وکیل صاحبہ، حمید نے کہا۔ ویسے آپ کے خیال میں کوئی امکان بنتا ہے اس بات کا کہ قاتل پکڑا جائے؟ نصیر الدین بہت مالدار اور بااثر آدمی ہیں، اور وہ قانون سے بچنے کے طریقے بھی جانتا ہے۔ اگر نصیر الدین جیسے لوگ قانون سے بچنے کے طریقے جانتے ہیں تو میں ان کو پکڑ کر قانون کی گرفت میں لانے کے ڈھنگ جانتی ہوں، صالح عبدالکریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہرحال یہ ایک جنگ ہے حمید صاحب، جس میں دونوں فریق اپنے بہترین ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ فی الحال تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن پھر بھی ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے، لیکن حمید کو صالح عبدالکریم کی جانب سے کوئی پیغام نہیں ملا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ اچھا خاصا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس عورت نے تو پلٹ کر خبر ہی نہیں لی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے خیال آتا کہ یہ سب کچھ محض ایک فراڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس عورت کے فضول اور بلند و بانگ دعووں میں سستی شہرت کے حصول کی آرزو کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس دوران عظمت سے اس کی اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، اور عظمت کو بھی ابھی تک صالح عبدالکریم کی جانب سے کوئی پیغام نہیں ملا تھا۔ وہ بھی حمید کی طرح اس کی جانب سے کسی پیغام کے انتظار میں تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں اسے خود ہی فون کر لوں، ایک دن حمید نے عظمت سے کہا۔ عظمت اس کے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ تو ایسے خاموش ہوئی ہے کہ کچھ بولتی ہی نہیں ہے۔ معلوم نہیں کیا کر رہی ہے، میں خود ہی بات کر کے پوچھوں؟ نہیں انکل، اس کی ضرورت نہیں ہے، عظمت نے اسے روکا۔ وہ خود ہی رابطہ قائم کرے گی، فون کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایسی عورت نہیں ہے جسے کچھ یاد دلانے کی ضرورت ہو، اسے اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی احساس رہتا ہے۔ معلوم نہیں وہ کیا کر رہی ہے، حمید نے مایوسی اور بے یقینی کے ساتھ کہا۔ اصل گڑبڑ تو یہ ہے کہ اس نے ہم سے کوئی فیس بھی تو طے نہیں کی ہے، اور نہ ہم سے کوئی ایڈوانس لیا۔ اسی صورت میں وہ ہماری قطعی پابند نہیں ہے۔ نہیں انکل، ایسی بات نہیں ہے، عظمت نے کہا۔ شمشاد نے اپنے بھائی ارشاد کے حوالے سے مجھے اس وکیل کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوگی۔ ان دونوں کی اس ملاقات کے کوئی 4 دن کے بعد شام کو عظمت پھر حمید کے گھر پہنچا۔ اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ صالح عبدالکریم کے دفتر سے فون آیا تھا، اس کی سیکرٹری کا۔ عظمت نے جلدی کہا، آپ کے لیے پیغام ہے، کل شام کو 5 بجے آپ کو آفس میں بلایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر میں بھی ساتھ آنا چاہوں تو آ سکتا ہوں۔ اوہو، حمید نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو بہت بڑی خوشخبری لے کر آئے ہو تم۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بات بنی ہے۔ جی ہاں، عظمت نے کہا، تو پھر کل میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، حمید نے کہا، یہ سب کچھ تو تم نے ہی کیا ہے۔ اگر تم اس خبیث اسمگلر کے بارے میں معلومات بہم نہ پہنچاتے تو بھلا میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے تو کبھی اس بدبخت کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ بہرحال اب مجھے اطمینان ہے انکل کہ ہمارا معاملہ صحیح ہاتھوں میں ہے، اور ہم انصاف کی امید کر سکتے ہیں۔ حاجرہ اور ناصرہ بھی اس سارے معاملے سے پوری طرح باخبر تھیں، اور انہیں بھی اس خاتون وکیل کی طرف سے کسی پیغام کا انتظار تھا۔
ان دونوں نے اگرچہ خود تو صالح عبد الکریم سے ملاقات نہیں کی تھی، لیکن انہیں اس خاتون وکیل کو دیکھنے اور اسے ملنے کا بہت اشتیاق پیدا ہو گیا تھا، اور اب ان دونوں کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ صالح عبد الکریم نے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا ہے، تو ان کا تجسس اور اشتیاق ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ معلوم نہیں اس نے کیا بات کرنے کے لیے انہیں بلایا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کچھ بھی معاملہ نہ بن سکا ہو اور صالح عبد الکریم نے ان لوگوں کو اپنی ناکامی کی اطلاع دینے کے لیے بلایا ہو، یا یہ بتانے کے لیے بلایا ہو کہ نصیر الدین کے سلسلے میں ان کے تمام خدشات غلط تھے۔ اگلے دن حمید اور عظمت مقررہ وقت سے پہلے ہی صالح عبد الکریم کے دفتر میں پہنچ گئے۔ وہ اس وقت اپنے دفتر میں آئی بھی نہیں تھی، فساد حسین بھی موجود نہیں تھا، صرف عملے کے لوگ موجود تھے، جن میں سیکرٹری بھی شامل تھی۔ آپ لوگ کچھ جلدی آ گئے ہیں، سیکرٹری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میڈم نے آپ کا اپائنٹمنٹ تو 5 بجے کا رکھا تھا اور ابھی تو صرف 4:30 بجے ہیں، میڈم تو ابھی آئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم انتظار کر لیں گے۔ جی ضرور۔ ان لوگوں کو وہاں بیٹھے ہوئے 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ صالح عبد الکریم آ گئی اور ان سے سلام دعا کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس وقت تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہوا تھا۔ آنے والا مہمان ٹھیک 5 بجے صالح عبد الکریم کے کمرے سے نکلا، اور جیسے ہی وہ نکلا صالح عبد الکریم نے فوراً ان لوگوں کو اندر بلا لیا۔ اس تمام عرصے کے دوران حمید اور عظمت انتظار کی بے چین کر دینے والی آگ میں جلتے رہے تھے۔ اچھا، تو آپ کو میرا پیغام مل گیا، اس نے مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں وکیل صاحبہ، حمید نے کہا، اگر آپ کا پیغام نہ ملتا تو ہم لوگ اس وقت یہاں موجود کیسے ہوتے؟ اچھا جناب، تو اب مسئلہ یہ ہے حمید صاحب کہ میں آپ کے بیٹے سلیم کے قتل کے الزام میں ایک نجی استغاثت دائر کر رہی ہوں۔ میں نے اس سلسلے میں تیاریاں کر لی ہیں، اور اب مہربانی کر کے وکالت نامے پر دستخط کر دیجیے۔ ضرور، حمید نے فرتے جذبات سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ لائیے، کہاں ہے وکالت نامہ؟ میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حمید صاحب، کیا آپ وکالت نامے پر دستخط کرنے سے پہلے یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے بیٹے کے قتل کا الزام کس پر لگا رہے ہیں؟ صالح عبد الکریم نے حمید کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری اور گہری آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ حمید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور عظمت بھی فوراً متوجہ ہو گیا۔ اگر کہیں سے 10,000 روپے کا بندوبست ہو جاتا تو بس کام بن جاتا، سلیم نے گہری آرزومندی اور افسردگی کے ساتھ کہا۔ سارا کام ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے، میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے، انٹرویو بھی ٹھیک ٹھاک رہا، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، مگر جب تک اس منحوس ایجنٹ کو 10,000 روپے نہیں دیے جائیں گے اس وقت تک وہ منتخب افراد کی فہرست میں میرا نام شامل نہیں کرے گا۔ 10,000 روپے کا بندوبست تو خیر ہم کسی نہ کسی طرح کر ہی دیں گے، سلیم کے باپ حمید نے اس سے کہا۔ لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ ایجنٹ دھوکہ نہیں دے گا؟ آج کتنے ہی ریکروٹنگ ایجنٹ ایسے ہیں جو پولیس اور انتظامیہ کے کارندوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، مجبور لوگوں سے لاکھوں روپے بٹور کر راتوں رات غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ یہ لوگ مختلف ہیں ابو، سلیم نے کہا۔ ان کا دفتر گزشتہ 5 سال سے ایک ہی جگہ قائم ہے اور کام کر رہا ہے۔ زبیر کو بھی پچھلے سال انہی لوگوں نے بھیجا تھا اور اس سے 10,000 روپے لیے تھے، اور اب زبیر بڑے ٹھاٹ سے وہاں نوکری کر رہا ہے۔ آپ تو زبیر کو جانتے ہوں گے، جو مجھ سے 2 سال سینئر تھا انسٹیٹیوٹ میں۔ میری طرح سے اس نے بھی پولی ٹیکنک سے بی ٹیک کیا تھا اور پھر دبئی چلا گیا۔ اسی ایجنٹ نے بھیجا تھا اسے 10,000 روپے لے کر، اور اب وہ وہاں ٹھاٹ سے نوکری کر رہا ہے۔ اتنی تنخواہ ہے کہ ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹیکنیکل آدمی ہے، خوب کما رہا ہے۔ میں بھی اگر وہاں چلا جاؤں تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ نہ بھیا نہ، حاجرہ نے کہا، میں نہیں جانے دوں گی تمہیں دبئی وبئی، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ میرے کون سے 10 بیٹے بیٹھے ہیں جو میں تم کو کالے کو سو دور چلا جانے دوں؟ بس یہیں رہ کر جو کچھ کرنا ہے کرو،
میری نظروں کے سامنے۔ ارے امی، ایسے موقع صرف خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتے ہیں۔ میرا سلیکشن کر لیا گیا ہے۔ 95 لڑکوں میں سے صرف 2 لڑکے لیے گئے ہیں، جن میں سے ایک میں ہوں۔ اتنی تنخواہ ملے گی کہ گھر بھر جائے گا پیسے سے۔ آپ مجھے ایک بار جانے تو دیں۔ ہاجرہ اگرچہ اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس کا اکلوتا نوجوان بیٹا فارغ التحصیل ہوتے ہی سیدھا باہر چلا جائے، لیکن سلیم کے اصرار کے آگے اسے جھک جانا پڑا۔ اور پھر سلیم کا باپ حمید بھی اس بات کا مخالف نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر سلیم نے کچھ عرصہ مڈل ایسٹ میں کام کر لیا تو اس کی زندگی بن جائے گی۔ بہت زیادہ عرصے وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، حمید نے سلیم کو سمجھایا۔ بس وہاں سے اتنا کما لو کہ وہاں سے واپس آ کر یہاں اپنا کوئی کاروبار جما لو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ملازمت کرو۔ کچھ نہیں رکھا ہے ملازمت میں۔ آدمی ساری زندگی صرف اور صرف دوسروں کے لیے محنت کرتا ہے اور پھر بڑھاپے میں ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی جھک مارتے گزار دی۔ اور یوں نوجوان سلیم دبئی روانہ ہو گیا۔ اس کے باپ نے ایجنٹ کو دینے کے لیے 10,000 روپے کا بندوبست کر دیا تھا۔ حمید الدین ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازم تھا، جو اچھا خاصا بڑا ادارہ سمجھا جاتا تھا، اور اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ وہیں کام کرتے ہوئے گزارا تھا۔ اپنا وقت تو اس نے جو تو کر کے گزار لیا تھا، اور اب ڈھلتی ہوئی عمر میں وہ نئے تجربات کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ شاید اب بھی اگر وہ کوشش کرتا تو اس سے بہتر ملازمت حاصل کر لیتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا۔ اس پر پورے ایک خاندان کی پرورش کا بوجھ تھا۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی بے روزگار ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے زندگی کی گاڑی کو اسی طرح چلنے دیا۔ حمید الدین کی آمدنی تو بس واجبی سی ہی تھی، لیکن خوش قسمتی سے اس کا خاندان بہت بڑا نہیں تھا۔ ایک بیوی کے علاوہ اس کے صرف 2 اولادیں تھیں۔ بیٹا بڑا تھا اور اس کا نام سلیم الدین تھا، اور بیٹی اس سے کافی چھوٹی تھی، اس کا نام ناصرہ تھا۔ اس مختصر سے کنبے کی وجہ سے حمید الدین محدود آمدنی میں بھی ٹھیک ٹھاک گزارا کر لیتا تھا، اور اس کی توجہ بچوں کی پڑھائی پر تھی۔ وہ سلیم کو انجینئر بنانا چاہتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ سلیم BE کر لے، لیکن سلیم نے پولی ٹیکنک میں داخلہ لے لیا اور وہاں سے بی ٹیک کر لیا۔ بی ٹیک کرتے ہی سلیم کو دبئی میں نوکری مل گئی۔ وہ نوجوان تھا اور ابھی انسٹیٹیوٹ سے فارغ التحصیل ہو کر نکلا تھا۔ ایسے ہی نوجوان لڑکوں کی ایک ادارے کو ضرورت تھی۔ سلیم کا سلیکشن خالص میرٹ کی بنیاد پر ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ریکروٹنگ ایجنٹ 10,000 روپے کی رقم لیے بغیر اسے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رقم کا بندوبست کر دیا گیا اور سلیم چلا گیا۔ یہاں سے جاتے وقت بھی حمید نے سلیم کو چند باتیں اچھی طرح سمجھا دی تھیں۔ یہ کبھی مت سمجھنا کہ تمہارے پیسے کی ہمیں ضرورت ہے، اس نے کہا تھا۔ بالکل نہیں، تم جو کچھ کماؤ گے صرف اپنے لیے کماؤ گے، اور میں چاہوں گا کہ تم اتنا زیادہ کماؤ کہ تمہیں کبھی پیسے کی تنگی کا احساس نہ ہو۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ غیر ملکی نوکری میں کمایا ہوا پیسہ آندھی کے آموں کی طرح ہوتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ آج ہے تو کل نہیں ہے، اس لیے تم اس سارے پیسے کو بہت احتیاط کے ساتھ جمع کرنا۔ تمہارے سامنے اپنی پوری زندگی پڑی ہے، تمہیں اپنے لیے اور اپنے بننے والے خاندان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، تم کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنا دیا کہ تم خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکو، اور رہ گئی ناصرہ تو وہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ تم صرف اپنے آپ کو سنبھالو، اتنا کما لو کہ اپنی شادی بیاہ کے اخراجات بھی خود اٹھاؤ، اپنے اور اپنی بیوی کے لیے گھر بناؤ اور ٹھاٹھ سے زندگی گزارو۔ اور ناصرہ کے لیے سب کچھ میں کروں گا، اس کی شادی، جہیز، اخراجات سب میری ذمہ داری ہے۔ نہیں ابو، سلیم نے جاتے جاتے کہا تھا، ناصرہ صرف آپ کی نہیں، میری بھی ذمہ داری ہے۔ ابھی تو وہ کافی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، لیکن جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تو میں اس میں اپنا حصہ ضرور ادا کروں گا۔ حمید الدین کے پاس اپنا ایک چھوٹا سا مکان موجود تھا، جو اس نے اپنی محدود آمدنی میں سے کسی نہ کسی طرح قرض ادھار کر کے حاصل کر لیا تھا، اور یہی مکان
اس کا کل اثاثہ تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی جائیداد اس کے پاس نہیں تھی۔ سلیم دبئی چلا گیا اور اس نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ چند ماہ کے بعد اس نے اچھی خاصی رقم اپنے والد کے نام کراچی بھیجی۔ حمید نے ان پیسوں میں سے 10,000 روپے الگ کر لیے اور باقی رقم ایک علیحدہ اکاؤنٹ میں ڈلوانے کے ساتھ ہی سلیم کو خط کے ذریعے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ وہ یہاں کوئی رقم نہ بھیجے کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم رقم وہاں جمع کرو۔ اس نے سلیم کو لکھا، یہاں تو روپے کی ویلیو مسلسل گر رہی ہے اور اس کے مقابلے میں غیر ملکی کرنسی کی قیمت میں برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ 2-4 سال بعد جب بھی تمہارا آنا ہو تو ساری رقم فارن ایکسچینج میں ڈرافٹ کی صورت میں یہاں لے آنا اور یہ واضح رہے کہ وہ رقم صرف تمہاری ہوگی۔ اس رقم سے تم سب سے پہلے اپنے لیے ایک مکان کا بندوبست کرنا۔ سلیم نے باپ کی ہدایات پر عمل تو کیا لیکن مکمل طور پر نہیں۔ باپ کے بہت زیادہ منع کرنے کے باوجود وہ تھوڑی بہت رقم کسی نہ کسی عنوان سے خرچ کے لیے اپنے والدین کو بھیجتا ہی رہا۔ سلیم نے پورے 8 سال دبئی میں گزار دیے۔ اس دوران وہ کئی بار کراچی آیا اور اس نے طرح طرح کے سامان سے اپنے گھر کو بھر دیا۔ حمید الدین نے جب اسے منع کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ سب کچھ ناصرہ کے جہیز کے لیے ہے، بس اب کمائی بہت ہو چکی۔ 8 سال تک سلیم کے دبئی میں ملازمت کرنے کے بعد حمید الدین نے اپنے بیٹے سے کہا، اب واپس آ جاؤ۔ 8 سال کی محنت شاقہ کے دوران جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، اسے اب اس طرح سے فائدہ اٹھاؤ کہ ساری زندگی کا ایک مستقل وسیلہ ہو جائے اور پھر کبھی بھی تلاش معاش میں سرگرداں نہ ہونا پڑے۔ سلیم کو خود بھی اپنے باپ کی اس رائے سے اتفاق تھا۔ ویسے بھی وہ پردیس میں تنہا رہتے رہتے اکتا گیا تھا۔ یہاں اس صحرا میں کیا رکھا تھا؟ یہاں تو انسان کو اپنے وجود کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ وہ کولو کے بیل کی طرح کام کرتا رہے۔ دبئی سے کراچی آنے سے پہلے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کراچی جا کر کیا کرے گا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اسے نوکری نہیں کرنی تھی۔ اس نے یہ طے کیا تھا کہ کراچی جا کر وہ گاڑیوں کی مرمت کا اپنا گیراج قائم کرے گا۔ وہ خود آٹو موبائل انجینئر تھا اور گزشتہ 8 سال سے یہاں دبئی میں ایک بہت بڑی بین الاقوامی کمپنی میں یہی کام کر رہا تھا۔ بہت پیسہ جمع ہو گیا تھا اور اس کے ایک حصے سے کراچی میں کہیں بھی بآسانی ایک شاندار گیراج قائم کیا جا سکتا تھا۔ موٹر گیراج کا آئیڈیا دراصل اس کو ایک موٹر مکینک نے دیا تھا جو اسی کے پروجیکٹ میں کچھ عرصے سے کام کر رہا تھا۔ خود اس کا تعلق بھی کراچی سے تھا اور وہ کراچی میں شیرشاہ کے علاقے میں ایک گیراج میں کام کرتا تھا۔ اس کا نام شکور تھا۔ سلیم کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے اور وہ سلیم کی بہت عزت کرتا تھا، باوجود یہ کہ سلیم عمر میں اس کے بیٹے کے برابر تھا۔ گیراج کے کام میں بڑی کمائی ہے سلیم صاحب، شکور نے ایک دن اسے بڑی تفصیل کے ساتھ گیراج کے کام کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، اور پھر میں آپ کو کوئی اچھا سا چلتا ہوا گیراج ٹھیکے پر دلوا دوں گا۔ آپ تو ماشاءاللہ خود انجینئر ہیں، آپ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ گیراج ٹھیکے پہ لینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ گیراج کے مالک کو ہر ماہ ایک لگی بندی رقم دے دیا کریں۔ جو کچھ سامان وہاں موجود ہوگا اسے استعمال کرنے کا آپ کو حق ہوگا، اور جس مزید ساز و سامان کا آپ وہاں اضافہ کریں گے وہ آپ کا اپنا ہوگا اور اس پر گیراج کے مالک کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ شکور کا اپنا سروس کانٹریکٹ بھی جلد ختم ہونے والا تھا اور اس میں توسیع کے امکانات نہیں تھے کیونکہ جس پروجیکٹ میں وہ کام کر رہا تھا وہاں اب موٹر مکینکوں کی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ شکور ان موٹر مکینکوں میں سے ایک تھا جن کے سروس کانٹریکٹ کی تجدید نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس فیصلے میں اس کے افسر اعلیٰ کی سفارش کا پورا دخل تھا جو ایک مصری انجینئر تھا اور جو کسی ایک مسئلے پر شکور سے سخت ناخوش ہو گیا تھا۔ شکور نے سلیم سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو شکور خود بھی اس کے گیراج میں کام کرے گا، اسے سلیم کی مدد کر کے بہت خوشی ہوگی۔ مجھے اپنے گیراج میں تم سے کام لے کر بہت خوشی ہوگی، سلیم نے شکور سے کہا، اور میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گا۔ ہم کراچی چلنے کے بعد گیراج ٹھیکے پر لیں گے۔ سلیم جب کراچی آیا
تو اس وقت تک شکور دبئی میں ہی تھا اور اس کی مدت ملازمت ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ شکور نے سلیم سے کہا تھا کہ وہ کراچی پہنچ کر اس کا انتظار کرے اور اس کے آنے کے بعد ہی کوئی کام شروع کرے۔ میں جب آؤں گا تو پھر ہم دونوں مل کر گیراج تلاش کریں گے اور اسے کرائے پر لیں گے، اس نے سلیم سے کہا۔ تب تک تم آرام کرنا اور تھکن اتارنا، میں بس پیچھے سے آ رہا ہوں۔ لیکن کراچی میں حمید نے سلیم کو تھکن نہیں اتارنے دی۔ اس نے سلیم کا منصوبہ سننے کے بعد اسے پسند کیا، لیکن اس سے صاف کہا کہ وہ اس معاملے میں کسی دوسرے پر تکیہ کرنے کے بجائے خود پیش قدمی کرے۔ ٹھیک ہے، شکور اچھا آدمی ہوگا، لیکن اس کے انتظار میں بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے زندگی سے ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہے سلیم، اور وہ یہ کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تمہاری یہ عمر اپنا کیریئر بنانے کی، کچھ کر گزرنے کی عمر ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اسے ضائع مت کرو۔ میں کل ہی تمہیں احسان اللہ کے پاس لے چلوں گا۔ میرے بہت پرانے دوست ہیں، لارنس روڈ پر ان کی ایک بہت بڑی ورک شاپ ہے۔ میرے پرانے دوست اور قابل اعتماد آدمی ہیں، وہ اس معاملے میں تمہاری بھرپور مدد کریں گے۔ شکور جب کراچی واپس آ جائے تو تم اسے بخوشی اپنے گیراج میں ملازم رکھ سکتے ہو۔ آخر اچھے مکینکوں کی تو ضرورت تم کو بھی ہوگی۔ سلیم کو اپنے باپ کی یہ بات بہت پسند آئی۔ ٹھیک ہی تو تھا، کیوں فالتو بیٹھ کر شکور کا انتظار کریں؟ اسے تو فوراً کام شروع کر دینا تھا۔ اس نے کراچی واپس آنے کے بعد اپنے نئے کاموں کی جو ترجیح مقرر کی تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ اسے سب سے پہلے تو اپنے لیے ذریعہ معاش کا بندوبست کرنا تھا، یعنی گیراج کو کرائے پر حاصل کر کے اسے چالو کر دینا تھا۔ اس کے بعد اسے ایک مکان خریدنا تھا اور شادی کرنی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مکان پہلے خرید لیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شادی پہلے ہو جائے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ دونوں کام ایک ساتھ ہو جائیں۔ اس کا انحصار تو بس حالات پر تھا۔ اگلے ہی دن سلیم اپنے باپ کے ساتھ ان کے دوست احسان اللہ کے پاس گیا، اور احسان اللہ نے خود بھی اس خیال کو بے حد پسند کرتے ہوئے سلیم کو بہت سے مفید کاروباری مشورے دیے، اور اگلے چند ہی روز میں اس کے لیے ٹھیکے پر ایک موٹر گیراج کا بندوبست کر دیا۔ موٹر گیراج کے مالک سے سلیم کی ملاقات احسان اللہ نے اپنی ورک شاپ میں کروائی۔ اس موقع پر حمید الدین بھی موجود تھا۔ سارے معاملات بخیر و خوبی طے پا گئے، اور اس سامان وغیرہ کی فہرستیں تیار ہو گئیں جو اس گیراج میں موجود تھا۔ گیراج کا مالک بڑا صاف ستھرا کاروباری آدمی تھا اور احسان اللہ کا دوست تھا۔ اس نے ساری باتیں پہلے ہی دن صاف اور واضح طور پر طے کر لیں، اور باقاعدہ ایک تحریری معاہدے پر دستخط بھی ہو گئے۔ اب آپ کتنا کماتے ہیں سلیم میاں؟ یہ آپ کی محنت ہے، احسان اللہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس یہی کہ آپ جتنی اچھی طرح محنت کریں گے، گاہکوں کو مطمئن کریں گے اور کاریگروں سے ٹھیک سے کام لیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے گا، اور ہم تو آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، سو کریں گے۔ صرف دعا سے کام نہیں چلے گا انکل، سلیم نے کہا۔ آپ لوگوں کو میری عملی مدد بھی کرنی ہوگی۔ میرے گیراج میں کام بھیجیے، انشاءاللہ اتنا کام ملے گا سلیم میاں کہ سر اٹھانے کی مہلت نہیں مل سکے گی، گیراج کے مالک نے کہا۔ تم ذرا ایک بار گیراج کو آزما کر تو دیکھو۔ گیراج کے مالک نے غلط نہیں کہا تھا۔ سلیم نے گیراج کا کام سنبھالتے ہی محسوس کیا کہ اس کام میں واقعی کافی آمدنی ہے، اور اگلے چند روز کے بعد ہی وہ بڑے بڑے منصوبے بنانے لگا۔ ابھی تو اس نے گیراج کے کام میں فی الحقیقت کوئی پیسے لگائے ہی نہیں تھے، اسے تو تیار اور چلتا ہوا گیراج مل گیا تھا، اور اب وہ اس کو وسعت دینے کی اور اس میں متعدد نئی مشینیں وغیرہ لگانے کا سوچ رہا تھا۔ لیکن ان سب کاموں کے لیے اسے شکور کا انتظار تھا۔ شکور کو اس نے اپنے گھر کا پتہ دے دیا تھا، اور پھر اس روز شکور آ گیا۔ وہ الگ صبح کراچی پہنچا تھا۔ وہ دن بھر گھر پر آرام کرنے کے بعد شام کو سلیم کے گھر پہنچا تو سلیم اس وقت تک گیراج سے لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ حمید نے اسے بٹھا لیا اور اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے بہرحال شکور کو یہ بات نہیں بتائی کہ سلیم نے گیراج کرائے پر لے لیا ہے۔ اس نے شکور کو صرف یہ بتایا کہ سلیم باہر گیا ہوا ہے۔ سلیم جب گیراج سے واپس آیا تو شکور اسے دیکھ کر والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گیا
اور زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کرتا رہا۔ میں آ گیا ہوں سلیم صاحب، وہ کہہ رہا تھا۔ آج صبح دبئی سے یہاں پہنچا ہوں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ سے ملنے کے لیے تو میں ایک دن گن رہا تھا، اور میں آپ کے لیے خوشخبری ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میں نے آج کا دن ضائع نہیں کیا ہے۔ میں نے آج تک کے ساتھ ہی ایک جگہ بات کی ہے، ایک گیراج کے مالک سے، اور وہ ایسا ہے شکور صاحب۔ سلیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ سلیم کے لیے کچھ کہنا مشکل ہو رہا تھا، اور وہ اپنے لب و لہجے میں ایک قسم کی ندامت اور خجالت محسوس کر رہا تھا۔ شاید اسے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو اس نے شکور کی عدم موجودگی میں کر ڈالا تھا۔ شاید اسے شکور کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے شکور کہ میں نے گیراج کرائے پر لے لیا ہے اور کام شروع کر دیا ہے۔ میں بڑی بے چینی کے ساتھ تمہاری واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا؟ شکور نے چونک کر قطرے مایوسی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ نے گیراج کا بندوبست کر لیا؟ چلیے، بہت بہت مبارک ہو۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ میرے انتظار میں ہوں گے۔ ہم دونوں کے درمیان تو یہی کچھ طے پایا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شکور میاں، سلیم کے باپ حمید نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سلیم تو آپ ہی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا تو ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے گیراج کرائے پر لے لے، لیکن میں نے ہی اس سے کہا کہ وقت ضائع نہ کرے اور فوراً کام شروع کر دیں، اور یہ کہ آپ جب کراچی واپس آئیں گے تو فوراً گیراج میں کام شروع کر دیں گے۔ آپ کو بھی کام شروع کرنے کی ایک تیار جگہ مل جائے گی اور ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑے گا۔ شکریہ جناب بھائی صاحب، شکور نے کہا۔ آپ نے جو کچھ سوچا وہ ٹھیک ہی سوچا۔ چلیے، یہ کام تو کروا دیا آپ نے، یہ بہت اچھا کیا۔ اب گویا گیراج تو موجود ہے ہی، مجھے بھی بس وہاں کام شروع کر دینا ہے۔ اور اگلے ہی دن سے شکور نے سلیم کے گیراج میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلیم خود اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتا تھا، البتہ کاریگروں کے پاس کھڑے ہو کر بوقت ضرورت انہیں ہدایات دے دیا کرتا تھا۔ ویسے تو کاریگر خود بھی اچھے خاصے ہوشیار تھے اور کام کو سمجھتے تھے۔ گیراج میں سلیم نے ایک علیحدہ کمرے میں اپنا آفس بنا لیا تھا اور وہ وہاں بیٹھا کرتا تھا۔ جلدی اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اگر چاہے تو اس سے کہیں بڑا اور وسیع گیراج بھی قائم کر سکتا ہے، جس میں وہ بہت سی نئی مشینیں بھی لگا کر کام کے دائرے کو زیادہ وسیع کر لے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا توسیعی گیراج بھی خوب چلے گا اور اس میں بہت زیادہ منافع ہوگا۔ وہ شکور کا ممنون تھا کہ اس نے اس کو ایک ایسا راستہ دکھایا جو اس کے لیے عمدہ حصول روزگار کا ایک یقینی وسیلہ بن گیا۔ شکور کو سلیم کے گیراج میں مینیجر یا نگراں کسی حیثیت حاصل تھی، اور اب تمام کاریگر شکور کی ماتحتی میں کام کرتے تھے اور اس سے ہدایتیں لیتے تھے۔ سلیم نے شکور کو ایک طرح سے اپنا نائب بنا دیا تھا۔ تمہارے گیراج کا کام تو خوب چل نکلا ہے، حمید نے ایک روز سلیم سے کہا۔ یوں سمجھو کہ تمہارے روزگار کا مسئلہ تو ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا۔ اب دوسرے مسائل کے بارے میں سوچو۔ تمہیں اب ایک مکان حاصل کرنا چاہیے اور پھر شادی کرنی چاہیے۔ تمہاری ماں تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ ابھی کچھ دن اور ابو، سلیم نے کہا۔ میں ابھی گیراج کو ذرا اور اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، اس کی توسیع کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کچھ وقت لگے گا، یہ کام بہت ضروری ہے۔ گیراج جتنا زیادہ بڑا ہوگا، اس کی آمدنی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ شکور کو سلیم کے گیراج میں کام کرتے ہوئے کوئی مہینہ بھر گزرا ہوگا کہ ایک روز شکور نے ایک نئے آنے والے گاہک سے سلیم کا تعارف کرایا۔ اس گاہک کا نام جبار احمد تھا اور وہ اپنی ایک پرانی کار کا کچھ کام کروانے کے لیے یہاں آیا تھا۔ جبار احمد میرے رشتہ دار ہوتے ہیں، شکور نے کہا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میرے بھائی جیسے ہیں۔ گاڑی کا کام کروانے آئے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی ملوا دوں۔ تم نے بہت اچھا کیا، سلیم نے خوش خلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ جبار احمد صاحب اگر تمہارے عزیز ہیں تو میرے بھی عزیز ہوئے، اور اس نے جبار کو آفس میں بٹھایا اور اس کے لیے چائے منگوائی۔ جبار صاحب کا بڑا بیٹا جنید اس وقت ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ملازم ہے، شکور نے کہا۔ ہمیں جنید کے ذریعے کافی کام مل سکتا ہے۔ کام کی تو اپنے پاس ویسے بھی کوئی کمی نہیں ہے، سلیم نے کہا۔
لیکن پھر بھی اگر کسی کمپنی کا کام ملے تو بہت اچھا ہے۔ اور یوں سلیم الدین کا جبار سے رابطہ قائم ہوا، جو مضبوط ہوتا چلا گیا۔ جبار کے بڑے بیٹے جنید نے کافی گاڑیوں کا کام سلیم کو دلوایا اور پھر ایک دن ان لوگوں نے سلیم کو اپنے گھر بلایا۔ اس کی بڑی خاطر تواضع کی اور بڑے اصرار کے ساتھ اس کو رات کے کھانے کے لیے روک لیا۔ جبار احمد کا گھرانہ بھی مختصر تھا۔ اس کی بیوی کا نام عزیزہ تھا اور ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے کا نام جنید اور اس سے چھوٹے کا نام عبید تھا۔ لڑکی ان دونوں سے چھوٹی تھی اور اس کا نام فائزہ تھا۔ سارا گھرانہ غیر معمولی خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کا نمونہ تھا۔ سلیم اس روز ان سب سے مل کر بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، خاص طور سے فائزہ تو اسے بہت ہی اچھی لگی۔ فائزہ نے پہلی ہی ملاقات میں بڑی اپنائیت اور دوستی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے اصرار کر کے سلیم کو بہت سی چیزیں کھلائی تھیں اور اسے یہ بھرپور تاثر دیا تھا کہ وہ سلیم کے آنے سے بہت خوش ہوئی ہے اور اس کی خاطر تواضع سے اسے دلی مسرت حاصل ہوئی ہے۔ پھر کب آئیں گے سلیم صاحب؟ جاتے وقت جب فائزہ نے یہ سوال کیا تو سلیم کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ رہا۔ سائمہ تو جیسے اس کے سامنے سراپا نیاز بنی ہوئی تھی، اور پھر سلیم نے وہاں باقاعدگی کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا اور جلدی اسے یہ احساس ہونے لگا کہ فائزہ اس کی زندگی میں اس قدر شدت کے ساتھ در آئی ہے کہ اب وہ اس سے علیحدہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ فائزہ کے گھر والے اس کی مسلسل آمد پر، فائزہ سے اس کی بہم ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں لگاتے تھے، بلکہ سلیم کا خیال تھا کہ وہ لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، وہ دل میں سوچتا۔ آخر مجھ میں برائی کیا ہے؟ پڑھا لکھا صاحب روزگار ہوں، لاکھوں کا بینک بیلنس ہے میرے پاس، ایک بہن کے علاوہ اور کسی کی ذمہ داری نہیں، تو فائزہ کے لیے مجھ سے اچھا بر ان لوگوں کو اور کہاں سے ملے گا؟ ملاقاتیں بڑھیں، اقرار محبت ہوا اور دونوں نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کیے۔ سلیم نے اپنی ماں کو فائزہ اور اس کے گھر والوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ادھر گیراج میں کام شروع کرنے کے کچھ ہی دن بعد شکون نے ہاتھ پیر نکالنے شروع کر دیے۔ وہ خود کچھ کام کرنے کے بجائے سارا دن ایک نیچے سے اسٹول پر بیٹھا ہوا سگریٹیں پھونکتا رہتا اور کاریگروں پر الٹے سیدھے حکم چلاتا رہتا۔ سلیم کو جلدی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ بذات خود ایک ہوشیار مستری نہیں ہے، اور شاید اسی لیے اس کے چیف مصری انجینئر نے اس کو نوکری سے فارغ کر دینے کی سفارش کی تھی۔ اور صورتحال اس وقت تو بہت زیادہ خراب ہو گئی جب شکون نے ان چند مشینوں کے سودے میں جو سلیم اس کی وساطت سے گیراج کے لیے خرید رہا تھا بے ایمانی کی۔ اس نے سلیم کے ساتھ دھوکہ کیا، جس کا نہ صرف سلیم کو بلکہ گیراج کے تمام لوگوں کو پتہ چل گیا، اور سلیم کو اس کا دلی افسوس ہوا۔ اسے کم از کم شکور سے اس بات کی توقع نہیں تھی، اور بہت زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ گیراج کے سارے کارکنوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ شکور نے مشینوں کی خریداری میں کئی ہزار روپے کا گول مال کیا ہے۔ گیراج کے کاریگر پہلے بھی شکور کو ناپسند کرتے تھے، اور اس کی اس حرکت کے بعد تو اس کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی۔ تم نے اپنے ساتھ مجھے بھی ذلیل کیا ہے شکور، سلیم نے اس سے قدرے نرم لہجے میں شکایت کرتے ہوئے کہا۔ چند ہزار روپے کی کیا بات تھی؟ تم مجھ سے مانگ کر لے سکتے تھے، میں تم سے انکار تو نہ کرتا، لیکن تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے، اور تم نے کارخانے کے سارے کاریگروں میں بھی اپنے آپ کو بے عزت کروا لیا۔ ان حالات میں خود یہاں سے چلا جاؤں گا، شکور نے ڈھٹائی کے ساتھ کہا۔ میرے لیے کام کی کمی نہیں ہے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ یہی نا کہ مشینوں کے سودے میں اپنا کمیشن لیا۔ تو کون کمیشن نہیں لیتا سلیم صاحب؟ بڑے بڑے وزیر تک کمیشن لیتے ہیں، یہ سب لیتے ہیں، اور بین الاقوامی پیمانے پر لیتے ہیں۔ ایک میں نے کمیشن لے لیا تو کون سا غضب ہو گیا؟ میرا حساب کر دیجئے۔ سلیم خود بھی یہی چاہتا تھا کہ شکور اب وہاں سے چلا جائے، لیکن اسے صرف ایک بات کا خیال آتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکور کے چلے جانے کی وجہ سے فائزہ کے گھر والے اس سے ناراض نہ ہو جائیں۔
کیونکہ شکور تو ان لوگوں کا رشتہ دار تھا۔ تاہم وہ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھا دے گا کہ شکور نے اس کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور یہ کہ کاروبار ہی تو اصل چیز ہے، اگر کاروبار نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اسے بے حد تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی جب فائزہ کے گھر والوں نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ البتہ الٹا فائزہ کے باپ جبار نے سلیم سے یہ کہا کہ اس نے شکور کو علیحدہ کر کے اچھا کیا۔ آدمی جب اپنا اعتماد کھو دے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ جبار نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ شکور نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا۔ تمہیں اس بنا پر اس کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے بے ایمانی کرنے کی صنعت مل گئی ہے۔ سلیم کے گھر والوں نے اس کی پسند کو سراہا۔ فائزہ تھی بھی سراہے جانے کے لائق، بہت خوبصورت، بہت پرکشش، اور انٹر تک تعلیم بھی حاصل کی تھی اس نے۔ اور سلیم کو تو اب زمین سے لے کر آسمان تک، افق سے اس افق تک فائزہ کے علاوہ اور کسی کی تصویری نظر نہیں آتی تھی۔ دونوں گھرانوں کے لیے یہ رشتہ خوشی اور رضامندی کا سودا تھا۔ فائزہ کے والدین بھی سلیم جیسا داماد پا کر بہت خوش تھے، اور سلیم کے گھر والوں کو بھی بالکل فائزہ جیسی بہو کی خواہش تھی، اور یوں سلیم اور فائزہ کی مرضی سے، ان کے گھر والوں کی مکمل رضامندی سے ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور سلیم کو جیسے ایک نئی دنیا مل گئی۔ شادی کے فوراً بعد سلیم نے مکان کی تلاش شروع کر دی۔ اس کے والدین کا تو کب سے اصرار تھا کہ وہ ایک نئے مکان کا بندوبست کرے، لیکن سلیم خود ہی اس جانب توجہ نہیں دے سکا تھا۔ وہ پہلے تو گیراج کو مستحکم کرنے میں لگا رہا، اور پھر شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اب تو نئے مکان کا حصول ضروری ہو گیا تھا۔ سلیم نے گلشن میں ایک 400 گز کا مکان پسند کیا۔ یہ مکان اس نے جبار احمد کے مکان کے قریب لیا تھا، بلکہ جبار احمد اور اس کے دونوں بیٹوں نے اس مکان کا سلیم کے ہاتھوں سودا کروانے کے سلسلے میں بڑی بھاگ دوڑ کی تھی اور بہت کام کیا تھا۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں جو بے شمار قانونی اور غیر قانونی نکتے ہوتے ہیں، اور جن سے عدم واقفیت کی بنا پر آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، وہ سب ان لوگوں کو بخوبی معلوم تھے۔ مکان کی رجسٹری اس کی اصل قیمت خرید کے نصف سے بھی کم میں کروائی گئی، اور جگہ جگہ رشوت کا لین دین ہوا۔ دستاویزات کی تیاری وغیرہ کا سارا کام سلیم کے سسر اور سالوں نے کیا تھا، اور سلیم کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ان لوگوں نے دستاویزات میں خریدار کی حیثیت سے فائزہ کا نام لکھوایا تھا۔ سلیم کا بس چلتا تو وہ ساری کائنات کے خزانے لا کر فائزہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ بھلا اسے ایک مکان کی کیا حیثیت تھی؟ اس نے اس پر قطعی اعتراض نہیں کیا، اور ان لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ خریدار کی حیثیت سے فائزہ کے بجائے اس کا اپنا نام لکھا جائے یا دونوں کے نام لکھے جائیں، تاکہ مکان دونوں کی مشترکہ اور مساوی ملکیت قرار پائے۔ شادی کے فوراً بعد ہی فائزہ نے سلیم سے کہا کہ وہ اس کا بینک بیلنس جاننا چاہتی ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ وہ خود بھی اس اکاؤنٹ میں شریک ہو۔ اس نے بڑی اپنائیت کے ساتھ سلیم کو یہ بات سمجھائی کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے سارے اثاثے مشترکہ ہونے چاہئیں، تاکہ بوقت ضرورت کوئی الجھن پیدا نہ ہو، کسی ایک فریق کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ تم بہت دور اندیش ہو فائزہ، سلیم نے مسکرا کر کہا، اور پھر اس نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کو اپنے اور فوزیہ کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا فائزہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت ہو کہ میں نہ رہوں تو اس رقم میں سے 2 لاکھ روپے ناصرہ کی شادی کے لیے ہیں، وہ تو تم ضرور ابو اور امی کو دے دینا۔ ارے کیا پاگل ہو گئے ہو؟ فائزہ نے اس کو روکتے ہوئے کہا، کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ یہ سب کچھ تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ میں نے تمہیں اس لیے سے جوائنٹ کرا دیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو میں تمہاری جگہ دستخط کر سکوں، اور بس۔ اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ تم 2 لاکھ روپے نہیں، 3 لاکھ روپے ناصرہ کی شادی کے لیے دو، مجھے اس سے بے حد خوشی ہوگی۔ وہ جیسے تمہاری بہن ویسے ہی میری بہن۔
ہم دونوں کے درمیان تو سب کچھ مشترکہ ہے، ہمارے دکھ سکھ مشترکہ ہیں اور ہمارے رشتے دار بھی مشترکہ ہیں۔ اور یوں سلیم کا سارا ذاتی اکاؤنٹ جو بہت بڑی رقم پر مشتمل تھا، سلیم اور فائزہ کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل ہو گیا۔ دونوں میں سے کوئی بھی چیک پر دستخط کر سکتا تھا۔ نیا مکان خرید لیا گیا تو فائزہ نے سلیم سے کہا کہ اب ان دونوں کو اس میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ دونوں ہی کیوں؟ سلیم نے حیرت سے کہا۔ ہم سارے لوگ اس میں منتقل ہوں گے، آخر اتنا بڑا مکان کس لیے خریدا ہے؟ جیسے تمہاری مرضی، فائزہ نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ ابو اس پر راضی نہیں ہوں گے، وہ اسی مکان میں رہنا چاہیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حمید اپنے پرانے مکان کو چھوڑنے اور نئے مکان میں منتقل ہونے کو راضی نہیں ہوا۔ اس نے سلیم سے کہہ دیا کہ نیا مکان سلیم کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے ہے، وہ تم نے خریدا ہے اور تم دونوں کے رہنے کے لیے ہے۔ اس نے سلیم سے کہا، مجھے تم دونوں کو وہاں رہتا دیکھ کر بے حد خوشی ہوگی، لیکن میں نے وہ مکان ہم سب لوگوں کے لیے خریدا ہے۔ سلیم نے خوش آمدید انداز میں کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ وہاں مل کر رہیں نئے مکان میں، اور اس پرانے مکان کو بیچ دیجیے۔ نہیں بھائی نہیں، حمید نے ایک لمبی اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ساری زندگی کی کمائی، ساری عمر کی جد و جہد کا نچوڑ یہی ایک مکان تو ہے، اگر اس کو بیچ دیا گیا تو پھر اپنے پاس کیا رہ جائے گا؟ آپ کے پاس میں رہ جاؤں گا ابو، سلیم نے کہا، میں اور جو کچھ بھی میرا ہے وہ سب آپ کا ہے۔ نہیں سلیم، حمید نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا اور فائزہ کا ہے، خدا کرے تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ اس طرح سلیم اور فائزہ اس مکان سے چلے گئے اور انہوں نے اپنے نئے خرید کردہ مکان میں رہائش اختیار کر لی، جو گلشن اقبال میں راشد مناس روڈ پر واقع تھا۔ سلیم کو یوں اپنے والدین سے علیحدہ ہو جانا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ کرتا بھی کیا؟ اس کے والدین تو اس کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور اب اگرچہ وہ الگ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ہر دوسرے تیسرے دن اپنے والدین کے گھر کا چکر ضرور لگا لیتا تھا۔ سلیم نے اپنے گھر والوں سے کبھی بھی فائزہ یا اس کے گھر والوں کی کوئی شکایت نہیں کی تھی، اور نہ ہی کوئی مخالفانہ یا مخاصمانہ بات کی تھی۔ اسے ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ فائزہ خود بھی برابر اپنی سسرال آتی رہتی تھی، اور دونوں خاندانوں کے درمیان بڑے اچھے تعلقات تھے۔ سلیم کی شادی کو بمشکل 1 سال گزرا ہوگا کہ اچانک وہ المناک حادثہ پیش آیا اور سلیم کو قتل کر دیا گیا۔ جناب والا، صالح عبدالکریم نے عدالت عالیہ کے کمرے میں کھڑے ہو کر اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں نے سلیم مرحوم کے قاتلوں کو دریافت کر لیا ہے اور میں اس وقت انہیں عدالت کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ یہ وہ قابل نفرت لوگ ہیں جو کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ میں عدالت کے سامنے سارے حقائق بیان کرنے کے بعد عدالت سے درخواست کروں گی کہ انہیں بدترین سزا دی جائے، کیونکہ یہ اسی کے لائق ہیں۔ شاید ان کی سزا یابی سے ان دوسرے بہت سے لوگوں کو کچھ عبرت حاصل ہو جو اسی قسم کے کاروبار میں ملوث ہیں اور نہ جانے کتنے گھرانوں کو تباہ و برباد کر چکے ہیں۔ ان کے اندر شرافت نفسی نامی کسی شے کا وجود نہیں ہے، یہ مجسم حیوان ہیں، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر۔ اور اب میں عدالت عالیہ کو ان لوگوں کے حقیقی چہرے دکھاتی ہوں۔ اس روز حمید الدین صالح عبدالکریم کو اپنا تفصیلی بیان دینے کے بعد وہاں سے رخصت ہوا تو صالح عبدالکریم کے ذہن نے اس بات کو تقریباً پورے طور پر قبول کر لیا تھا کہ سلیم کا قتل نصیر الدین اسمگلر نے ہی کرایا ہے، اور وہی اس سارے معاملے میں اصل آدمی ہے۔ صالح عبدالکریم کو یہ بات خود بھی ذاتی طور پر معلوم تھی کہ اس کا ہم پیشہ ارشاد حسین، جسے صالح عبدالکریم بہت اچھی طرح جانتی تھی، نصیر الدین کا قانونی مشیر ہے، اور کچھ عرصہ پہلے جب نصیر الدین پر منشیات کا مقدمہ چلا تھا تو ارشاد حسین نے ہی نصیر الدین کی طرف سے پیروی کی تھی اور وہ اسے صاف بچا کر نکال لایا تھا۔ صالح عبدالکریم
ارشاد حسین کی قابلیت اور صلاحیت کی معترف تھی اور جانتی تھی کہ ارشاد حسین کا شمار فوجداری کے بہترین وکیلوں میں ہوتا ہے۔ نصیر الدین کے خلاف کیس کی صورت میں صالح عبد الکریم کو پوری طرح سے مسلح ہو کر جانا تھا، لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تو ہر کیس میں ہی پوری طرح مسلح ہو کر جاتی تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ بے گناہ ملزم کو بری کرا لینے کے مقابلے میں گناہ گار ملزم کو سزا دلوانا اتنا مشکل، بلکہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ عدالت ذرا سے شک کے فائدے پر بھی ملزم کو بری کر سکتی تھی۔ صالح عبد الکریم کے سامنے ابھی فوری طور پر کوئی واضح لاہ عمل نہیں تھا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کام کا نقطۂ آغاز کیا ہو۔ اس نے فساد حسین سے اسمگلر نصیر الدین کے خلاف منشیات کے مقدمے کا ریکارڈ تو منگوا لیا تھا، اب وہ اس کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس کے ذریعے وہ نصیر الدین کے بارے میں بہت کچھ جان سکتی تھی۔ وہ اس وقت انہی فائلوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی سیکرٹری نے اطلاع دی کہ بیرسٹر ارشاد حسین اس سے فون پر بات کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ملاؤ، صالحہ نے کہا اور سیکرٹری نے اسے لائن دے دی۔ بیرسٹر ارشاد حسین نے ابتدائی دعا سلام کے بعد اس سے درخواست کی کہ وہ اس کو ملاقات کا موقع دے اور اگر ممکن ہو سکے تو آج ہی۔ میں دراصل ایک بہت اہم معاملے پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صالحہ نے کہا، آپ تشریف لے آئیے۔ 6:30 بجے ٹھیک رہے گا؟ بالکل، ارشاد حسین نے کہا، میں 6:30 بجے آپ کے آفس آ رہا ہوں۔ تھینک یو۔ کچھ سنا آپ نے؟ فون بند کرنے کے بعد صالحہ نے مسکراتے ہوئے فساد حسین سے کہا، جو اسی وقت کسی کام سے اس کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ رشوت آ رہی ہے؟ نہیں، رشوت نہیں آ سکتی۔ وہ جانتے ہیں کہ رشوت بیکار ہے، تو پھر شاید کوئی سفارش یا کچھ اور کون یہ سب کچھ لے کر آ رہا ہے؟ فساد حسین نے پوچھا۔ بیرسٹر ارشاد حسین آ رہے ہیں، صالحہ نے کہا، فوری طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ ضرور انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ان کے ایک مستقل کلائنٹ کے خلاف قتل کے الزام میں مقدمات دائر کرنے جا رہی ہوں۔ اوہ، تو یہ بات ہے، فساد حسین نے کہا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، کل جب میں نصیر الدین کے پچھلے مقدمے کا ریکارڈ نکلوا رہا تھا تو ارشاد حسین ادھر سے گزر رہے تھے اور مجھ سے سلام دعا کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے شاید خود ہی معلوم کرنا چاہا ہو کہ میں کس مقدمے کا ریکارڈ نکلوا رہا تھا۔ بہرحال غالباً انہیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے۔ اچھا ہے، صالحہ عبد الکریم نے کہا، انہیں آنے دیجیے، ذرا دیکھے تو صحیح اپنے کلائنٹ کی طرف سے کیا پیغام لے کر آتے ہیں۔ وہ جب آئیں گے تو میں آپ کو بھی بلوا لوں گی۔ بیرسٹر ارشاد حسین ٹھیک 6:30 بجے صالح عبد الکریم کے دفتر میں آ گیا۔ صالح عبد الکریم نے بڑی خوش دلی اور احترام کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا۔ میں آپ کے پاس ایک خاص غرض سے آیا ہوں صالحہ صاحبہ۔ رسمی دعا سلام کے بعد اس نے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ میرے ایک مستقل کلائنٹ نصیر الدین کے خلاف مسمی سلیم کے قتل کے الزام میں استغاثہ دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری یہ اطلاع صحیح ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، صالح عبد الکریم نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، میں ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں اور میرا خیال ہے کہ مجھے ایسا کرنے کا پورا قانونی حق بھی حاصل ہے۔ بالکل، اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ ارشاد حسین نے کہا، میں اس سلسلے میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ… ایک منٹ ارشاد صاحب، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں فساد صاحب کو بھی بلا لوں، وہ میرے قابل اعتماد رفیق کار ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، ارشاد حسین نے مسکراتے ہوئے کہا، ان کی موجودگی سے مجھے خوشی ہوگی۔ صالح عبد الکریم نے انٹرکام اٹھایا اور فساد حسین کو بلا لیا۔ چند منٹ بعد فساد حسین وہاں آ گیا۔ اس نے ارشاد حسین سے سلام دعا کی اور پھر وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارشاد حسین صاحب، نصیر الدین کیس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، صالحہ نے فساد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ارشاد حسین نے سنجیدگی سے کہا،
محترمہ، اگر میں آپ کو ایک نہایت ہی قابل عزت اور فی الحقیقت برگزیدہ انسان نہ سمجھتا ہوتا تو اس وقت خدا آپ کے دفتر میں ہرگز حاضری نہ دیتا۔ آپ کے لیے میرے دل میں جو عزت و احترام ہے، اس کے نتیجے میں آپ کے پاس آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ نصیر الدین کا مسمی سلیم کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور ذاتی طور پر اس کا گواہ ہوں کہ سلیم کے قتل کے بارے میں نصیر الدین نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے، اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس نے سلیم کو قتل نہیں کروایا ہے اور اس کا اس سارے قصے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بات اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ صالحہ نے پوچھا۔ وہ لاکھ آپ کا کلائنٹ صحیح، لیکن آپ جیسا لائق اور تجربے کار وکیل اس حقیقت سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے لوگ اپنے قانونی مشیروں کو بھی اپنے جرائم کی فہرست تو نہیں گنواتے؟ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے صالحہ صاحبہ، ارشاد حسین نے کہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے خیال اور مفروضے کے مطابق نصیر الدین نے سلیم کو اسی لیے قتل کروایا تھا نا کہ وہ اس کی بیوی فائزہ سے شادی کا خواہش مند تھا، اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ نہیں بنتی۔ میری اب تک کی معلومات کی حد تک تو نہیں بنتی، صالحہ نے کہا۔ تو سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ارشاد حسین کی آواز بہت ہلکی ہو کر سرگوشی میں تبدیل ہو گئی۔ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو قاعدے سے مجھے بتانی تو نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کو بے مقصد پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا جس میں آپ کا محض وقت ضائع ہو۔ آپ جیسے لوگوں کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے صالحہ صاحبہ۔ ہماری بات اور ہے، ہم تو جناب پیشہ ور وکیل ہیں اور ہماری خدمات بکاؤ مال ہیں جو چاہے دام دے کر خرید لے، لیکن آپ کی بات دوسری ہے۔ آپ ایک کمیٹڈ انسان ہیں، آپ کا تو انسانیت کے اعلیٰ ترین اصولوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، آپ کی تو مدد کی جانی چاہیے۔ تو صالحہ صاحبہ، بات دراصل یہ ہے کہ سلیم کی موت کے بعد فائزہ سے شادی کے لیے نصیر الدین کی طرف سے قطعاً کوئی سلسلہ جرمانی نہیں ہوئی تھی۔ یہ خود فائزہ کے گھر والے تھے جنہوں نے نصیر الدین سے اس سلسلے میں رجوع کیا تھا۔ کیا؟ صالحہ نے چونک کر کہا۔ نصیر الدین؟ گویا اس کی طرف سے شادی کی بات بالکل نہیں چلی تھی، ارشاد حسین نے کہا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ وہ شام کا وقت تھا۔ اس روز ارشاد حسین کو نصیر الدین کے پاس اس کے گھر جانا تھا۔ ایک پلاٹ کی خریداری کے سلسلے میں کاغذات وغیرہ دیکھنے تھے اور کچھ اور کام بھی تھا۔ ارشاد حسین گھر کے اندر داخل ہوا اور نصیر الدین کے اس بیرونی کمرے کی طرف چلا گیا جسے نصیر الدین آفس کے طور پر اور گھر پر آنے والے خاص لوگوں سے ملاقات کے لیے استعمال کرتا تھا۔ لیکن اسی وقت اس نے کسی اور کو اس کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ شخص شاید اس کے آگے موجود تھا جسے وہ کم روشنی کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا تھا۔ بہرحال وہ ابھی اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکا تھا، صرف اس کی پشت دیکھ سکا تھا۔ کمرے کے دروازے کے باہر ایک مسلح آدمی ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ ابھی ایک آدمی اندر ہے وکیل صاحب، پہرے دار نے کہا، آپ ذرا سا انتظار کر لیں۔ ٹھیک ہے، ارشاد حسین نے کہا، اور وہ ٹہلتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر پیچھے کی طرف چلا گیا۔ وہاں نصیر الدین کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اندر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی صاف نظر آ رہے تھے۔ اندر روشنی تھی جبکہ باہر اندھیرا تھا۔ اندر کمرے میں نصیر الدین کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی جبار تھا۔ ارشاد حسین جبار کو پہچانتا تھا۔ ہاں بھائی، جو کچھ کہنا ہے جلدی جلدی کہہ ڈالو، نصیر الدین نے قدرے خشک لہجے میں اس سے کہا۔ میرے پاس وقت کم ہے، ابھی میرا وکیل آنے والا ہے، کچھ کاغذات کی جانچ پڑتال کرنی ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ میں اس لیے حاضر ہوا تھا نصیر الدین صاحب کہ آپ نے شاید اخباروں میں پڑھ ہی لیا ہوگا کہ سلیم بیچارے کو ڈاکوؤں نے لوٹ کر ہلاک کر دیا اور فائزہ بیوہ ہو چکی ہے اس کی عدت کے دن۔ مجھے سلیم کی موت کا افسوس ہے، نصیر الدین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے اخباروں میں اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور اگرچہ میں سلیم کو ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ وہ فائزہ کا شوہر تھا۔ اس رشتے سے مجھے اس کی موت کا افسوس ہوا
تو اب صورتحال یہ ہے نصیر الدین صاحب کہ آپ کی بیگم صاحبہ کے انتقال کو بھی کافی دن گزر گئے ہیں اور فائزہ کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے۔ آپ نے پہلے فائزہ کے لیے پیغام بھجوایا تھا، مگر وہ تو پرانی بات ہو گئی جبار، نصیر الدین نے درستی کے ساتھ کہا۔ اس وقت تو تم لوگوں نے میرا مقدمہ ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ تم سب کو شاید یہ یقین تھا کہ میں تو اب سیدھا جیل جاؤں گا کئی برسوں کے لیے، اسی لیے تم نے فائزہ کی شادی سلیم سے کر دی۔ اچھا خاصا پیسے والا تھا نا، دبئی سے کافی مال کما کر لایا تھا۔ بس جناب، وقت وقت کی بات ہوتی ہے، جبار نے تقریباً گھگیاتے ہوئے کہا، اور یہ فیصلے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اب آسمانوں پر کون سا فیصلہ ہو گیا ہے بھائی؟ نصیر الدین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فائزہ ابھی کم عمر ہے، نوجوان ہے، وہ بیوہ بن کر تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو فائزہ سے نکاح کر لوں؟ اس نے جبار کی بات کاٹ دی۔ لیکن کیا فائزہ خود بھی اس کے لیے تیار ہوگی، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ وہ آپ کا نہیں، ہمارا درد سر ہے، جبار نے کہا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلد کام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، نصیر الدین نے کہا، فائزہ بہت اچھی لڑکی ہے، قسمت نے اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ بہرحال اب اگر وہ میرے ساتھ اس رشتے پر راضی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے میں نے تو دوسری شادی کا خیال تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا۔ آپ تک کی دردناک موت کے بعد سے میرا دل بہت اچاٹ ہو گیا تھا۔ مرنے والے پلٹ کر نہیں آتے نصیر الدین صاحب، جبار نے کہا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ جو زندہ رہ جاتے ہیں ان کی فکر ہونی چاہیے۔ سلیم دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ تبھی بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اب آپ کو اپنے اور فائزہ کے بارے میں سوچنا چاہیے، بس اب یہ کام جلدی ہو جانا چاہیے۔ ایک بات سن لو جبار، نصیر الدین نے کہا، یہ بالکل سادگی سے ہوگا، بس 4 گواہوں کی موجودگی میں نکاح، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں مختصر سے لوگوں کو ساتھ لے کر آؤں گا، تاریخ کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ تم پہلے فائزہ سے تو بات کر لو۔ وہ تو سمجھ لیجئے کہ میں نے کر لی، جبار نے پورے وثوق کے ساتھ کہا۔ اس بارے میں تو آپ کچھ سوچئے بھی مت۔ اچھا تو پھر اجازت، اور نصیر الدین نے آہستہ سے گردن ہلا دی۔ جبار اسے سلام کر کے وہاں سے نکل گیا۔ ارشاد حسین کے لیے جبار کا یہ ایک بالکل نیا روپ تھا۔ وہ جبار کو پہچانتا تھا، اور اسے یہ بات معلوم تھی کہ جبار فائزہ نامی اس لڑکی کا باپ ہے جس سے کبھی نصیر الدین کی دوسری شادی ہونے والی تھی، لیکن پھر ہو نہیں سکی۔ مگر جبار کا یہ تازہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ یہاں جبار اسے ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا انسان نظر آیا، جس میں عزت نفس کا کوئی شائبہ تک موجود نہیں تھا، اور جو ایک جرائم پیشہ اسمگلر کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے۔ جبار کے جانے کے بعد وہ ارشاد حسین کے دوبارہ کمرے کی طرف آ گیا، اور مسلح شخص نے اسے اندر جانے دیا۔ اب ایک گفتگو کے دوران نصیر الدین نے خود بھی اسے یہ بات بتا دی کہ وہ عنقریب فائزہ سے شادی کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ فائزہ کے گھر والے بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ تو جناب، یہ تو ہوئی ایک بات، ارشاد حسین نے اپنا مذکورہ والا بیان ختم کرتے ہوئے کہا، اور یہ ساری باتیں میں نے کسی اور کی زبانی نہیں بلکہ اپنے کانوں سے سنی، اس لیے ان کے غلط ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دن سلیم کا قتل ہوا ہے اس دن سے کوئی 2 ہفتے پہلے سے نصیر الدین نے اپنی ساری سرگرمیاں معطل کر رکھی تھیں، کیونکہ اس کا اکلوتا جوان بیٹا جو ان دنوں امریکہ سے یہاں آیا ہوا تھا اچانک شدید بیمار ہو کر اسپتال میں داخل ہو گیا تھا، اور نصیر الدین اس کی وجہ سے ذہنی طور پر اس قدر پریشان تھا کہ وہ کسی کام کے قابل نہیں رہا تھا۔ سلیم کے قتل کے بعد کئی دن تک نصیر الدین کو اپنے بیٹے کی صحتیابی کے علاوہ دنیا کی اور کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ یہ سب کچھ سن کر صالحہ عبد الکریم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بیرسٹر ارشاد حسین کو وہ خوب جانتی تھی، وہ لڑنے والا آدمی تھا، دھوکہ دینے والا نہیں، اور پھر جو کچھ اس نے کہا تھا اس کی بہرحال کسی نہ کسی طور پر تصدیق بھی کی جا سکتی تھی۔ میں نے آپ کو یہ سب کچھ اس لیے بتا دیا ہے صالحہ صاحبہ کہ آپ غلط آدمی پر ہاتھ ڈال کر
ناکامی سے تو چاند نہ ہو۔ مقتول سلیم سے مجھے بھی ہمدردی ہے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے میں یہ چاہوں گا کہ اس کے قاتلوں کا سراغ لگایا جائے، اور اسی لیے میں نے آپ کو حقائق سے آگاہ کر دیا ہے تاکہ آپ صحیح سمت میں قدم اٹھائیں۔ آگے آپ کی مرضی، اور اب مجھے اجازت۔ ارے نہیں ارشاد حسین صاحب، بیٹھیے، صالحہ نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ ابھی چائے آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ارشاد حسین نے اس کے تمام سوالوں کے جوابات دیے اور پھر وہ رخصت ہو گیا۔ اگر سلیم کے قتل میں نصیر الدین کا ہاتھ نہیں ہے تو پھر کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ارشاد حسین کے چلے جانے کے بعد فصاحت حسین نے پرخیال انداز میں صالحہ عبدالکریم سے پوچھا، تو پھر دو ہی امکانات رہ جاتے ہیں، یا تو یہ واقعی سچ مچ ایک رہزنی کا ہی کیس تھا، اور یا پھر اس قتل کا تعلق فائزہ اور اس کے گھر والوں سے ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں دوسرے مفروضے پر کام شروع کر دینا چاہیے، صالح عبدالکریم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اور اگرچہ میرا دل یہ باور کرنے کو نہیں چاہتا کہ ارشاد حسین نے ہم سے غلط بیانی سے کام لیا ہے، تاہم جب ہم دوسرے مفروضے پر کام شروع کریں گے تو پھر بہت سے حقائق خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے میڈم، فصاحت حسین نے کہا، تو اب ہمیں ساری منصوبہ بندی نئے سرے سے کرنی ہوگی۔ اور وہ دونوں اسی وقت نئے سرے سے اس کام میں مصروف ہو گئے۔ صالح عبدالکریم کا دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ شکور ابھی باہر سے آ کر گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس گیا۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک اجنبی شخص کو کھڑے پایا۔ السلام علیکم، اجنبی نے شکور کو دیکھتے ہی بڑے بے تکلفانہ اور دوستانہ انداز میں کہا۔ کیسے مزاج ہیں سرکار؟ وعلیکم السلام، شکور نے خالی خالی نظروں سے اجنبی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے گا بھائی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اوہ، نہیں پہچانا؟ اجنبی نے قدرے مایوسی کے ساتھ کہا۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ نے مجھے یاد رکھا ہوگا۔ آپ شکور صاحب ہیں نا؟ آپ وہاں سلیم کے گیراج میں کام کیا کرتے تھے؟ ہاں ہاں، میں وہی ہوں، شکور نے کہا، مگر آپ؟ ارے بھائی، میں وہاں کئی بار اپنی گاڑی ٹھیک کرانے آیا تھا، اجنبی نے کہا۔ سلیم مرحوم سے میرے بہت اچھے مراسم تھے، آپ سے بھی ان دنوں بہت ملاقات ہوئی تھی، اور سلیم نے بڑی تفصیل سے آپ کے بارے میں بتایا تھا اور بہت تعریف کی تھی آپ کی۔ اصغر نام ہے میرا۔ اچھا خیر، شکور نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سلیم نے اس کے بارے میں اس شخص سے اور کیا کیا کہا ہوگا، اور اس نے اس اجنبی کو بالکل نہیں پہچانا تھا۔ گیراج میں تو بہت سے لوگ آیا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی انہی میں سے ایک ہو۔ تو فرمائیے، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے شکور صاحب، اجنبی نے کہا۔ کہیں بیٹھ کر بات کر لیں، وہ میری گاڑی کھڑی ہے۔ اجنبی نے سامنے کھڑی ہوئی نئے ماڈل کی جگمگاتی ڈاٹسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کا مالک ہونا بلا شبہ بہت مالدار ہونے کی علامت تھی۔ آئیے اس پر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، شکور نے جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں آ جائیے، ہم اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ایک منٹ، میں ابھی آیا۔ اور وہ جلدی سے گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ ایک معزز آدمی اس کے گھر آیا تھا اور اسے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، تو بھلا یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ وہ اس شخص کو گھر میں بلا کر ایک پیالی چائے بھی نہ پلائے اور اس کے ساتھ دروازے پر کھڑی ہوئی اس کی گاڑی میں بیٹھ کر بات کرے؟ یہ تو بڑی سبکی والی بات ہوتی۔ چند منٹ کے بعد شکور باہر آیا اور اجنبی کو بلا کر اندر لے گیا۔ ایک اچھا خاصا آراستہ کمرہ تھا جس میں اس نے اجنبی کو لے جا کر بٹھایا۔ اسے ایک اوسط درجے کا ڈرائنگ روم کہا جا سکتا تھا۔ جی اصغر صاحب، فرمائیے، شکور نے اجنبی سے پوچھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا اور یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس شخص کو کبھی دیکھا ہو۔ گیراج میں تو بہت سے لوگ آتے رہتے تھے۔ بھائی، بات یہ ہے شکور صاحب کہ میں آپ کے پاس اپنی ایک غرض لے کر آیا ہوں، اجنبی نے بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے وہ عزیز ہیں نا جبار صاحب، جن کے دو بیٹے ہیں، جنید اور عبید؟
ان کے سلسلے میں کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا اور ان کے بڑے بیٹے جنید کا میری بیٹی کے لیے پیغام آیا ہے۔ اتفاق سے میں ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں سن چکا ہوں جن کے باعث مجھے یہ لوگ کچھ خاص پسند نہیں ہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں آپ سے رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ان لوگوں کے عزیز ہوتے ہیں اور میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ آپ خود بال بچے دار آدمی ہیں، اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے معاملات تو آپ کو یہ کس نے بتایا کہ میں ان لوگوں کا رشتہ دار ہوں؟ شکور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ان دنوں جب میں سلیم میاں کے پاس ان کے گیراج میں آیا کرتا تھا تب سلیم میاں نے آپ کے حوالے سے یہ بات مجھے بتائی تھی۔ بات تو ذرا کچھ تلخ سی ہے، لیکن بہرحال میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں آپ کے ساتھ سلیم میاں کا کوئی تنازع وغیرہ چل رہا تھا، کچھ مشینوں کے سودے وغیرہ کا قصہ تھا جس میں سلیم صاحب آپ سے ناراض تھے اور آپ دونوں میں علیحدگی ہو رہی تھی۔ اس وقت سلیم صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ آپ کے قریبی رشتہ دار جبار صاحب نے بھی، جن کی بیٹی سے بعد میں سلیم میاں کی شادی ہوئی، آپ کے بارے میں سلیم میاں سے یہ کہا تھا کہ آپ ٹھیک آدمی نہیں ہیں اور یہ کہ آپ کو کاروبار سے علیحدہ کر دیا جائے۔ سلیم میاں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے جبار صاحب اور ان کے گھر والوں کے کہنے پر ہی آپ کے ساتھ کاروباری تعلقات منقطع کیے تھے۔ اجنبی اپنی بات کے ساتھ ساتھ شکور کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کا بڑی گہرائی کے ساتھ جائزہ لے رہا تھا۔ وہ شکور کے چہرے کی تحریر کی ایک ایک سطر کو بخوبی پڑھ رہا تھا اور اس کے بین السطور سے بھی واقف ہو رہا تھا۔ صالحہ عبدالکریم کے پروگرام کے مطابق کام کا آغاز شکور سے کیا جانا تھا اور فساد حسین نے 15 دن کی لگاتار جد و جہد کے بعد شکور کے گھر کا، اس کے افراد خاندان کا اور اس کے متعدد گھریلو اور دیگر معاملات کا پتہ لگایا تھا۔ اس کام کے سلسلے میں بعض پیشہ ور لوگوں کی مدد بھی لینی پڑی تھی، لیکن صالحہ اور فساد حسین کو زیادہ تر اہم باتیں معلوم ہو گئی تھیں اور انہی کی بنیاد پر موجودہ پروگرام ترتیب دیا گیا تھا۔ اصغر نامی اجنبی کے بھیس میں شکور کے پاس آنے والا اور کوئی نہیں، خود فساد حسین تھا، جو اس غرض سے وہاں آیا تھا کہ جبار اور اس کے گھرانے کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات حاصل کر سکے۔ شکور کی ایک بیٹی کی شادی جنید کے ساتھ طے تھی اور 1 سال کے بعد یہ شادی ہونے والی تھی، کیونکہ شکور کی بیٹی ابھی BA پارٹ 1 میں پڑھ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں جب اس نے اصغر کی زبانی یہ سنا کہ جنید کا پیغام اصغر کی بیٹی کے لیے گیا ہے تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ اور پھر جب اصغر نے اسے یہ بتایا کہ سلیم کے کہنے کے مطابق جبار اور اس کے گھر والوں نے سلیم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ شکور کو گیراج سے نکال دے، تو شکور کے تن بدن میں اور بھی زیادہ آگ لگ گئی اور یہی فساد حسین کا مقصد تھا۔ وہ شکور کو زیادہ سے زیادہ تیز دلانا چاہتا تھا تاکہ وہ جبار اور اس کے گھر والوں کے بارے میں کم از کم کچھ تو سچ بول دے اور پھر کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آپ سے سلیم نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے جبار صاحب کے گھر والوں کے کہنے پر مجھے گیراج سے الگ کیا تھا؟ شکور نے اس کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے ایک تازہ سوال پوچھا۔ جی ہاں، اصغر نے جواب دیا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ وہ آپ کو علیحدہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کا اور ان کا دبئی سے ساتھ تھا اور آپ نے انہیں گیراج کی لائن دی تھی۔ انہوں نے آپ ہی کے مشورے کے مطابق گیراج کا کام شروع کیا تھا جس میں انہیں ہمیشہ منافع ہوا۔ وہ تو آپ کو اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھتے تھے، مگر جبار صاحب اور ان کے گھر والوں کو آپ سے بعض خطرات تھے۔ مجھ سے کیا خطرات تھے ان کو؟ سلیم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ شکور نے بے چینی کے ساتھ پوچھا۔ سلیم میاں کے کہنے کے مطابق جبار صاحب اور ان کے گھر والوں کو آپ سے یہ خطرہ تھا کہ آپ کہیں گیراج پر قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، اصغر نے کہا۔ سلیم ان کے ہونے والے داماد تھے، وہ ان کو نقصان سے بچانا چاہتے تھے۔ اصغر نے ابھی شکور اور سلیم کے دیرینہ مراسم کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل درست تھا، تو پھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ دوسری باتیں بھی جھوٹ بول رہا ہو، وہ بھی سچی ہونی چاہیے تھیں۔
फसाद हुसैन की आंखें शकूर के चेहरे पर जमी हुई थीं और इसके हैरान बदलते हुए रंग को देख रही थीं। अच्छा ये तो बताइए असगर साहब कि जुनैद का पैगाम आपकी बेटी के लिए कैसे आया? शकूर ने पूछा। मेरा मतलब है कि क्या किसी ने ये रिश्ता लगाया था? अरे भाई, आपने तो मेरा ही इंटरव्यू शुरू कर दिया, असगर ने हंसते हुए कहा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हुआ यूँ कि किसी महफिल में जब्बार साहब की बेगम ने मेरी बेटी को देख लिया था। इत्तेफाक से वो इन्हें बहुत पसंद आ गई और उन्होंने इसके बारे में मालूमात वगैरह हासिल करके अपने बड़े बेटे जुनैद का पैगाम इसके लिए भिजवा दिया। यह है सारी बात। मैंने जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये जब्बार साहब तो वही हैं जो मेरे मरहूम नौजवान दोस्त सलीम मियाँ के ससुर हैं। सलीम तो अब इस दुनिया में है नहीं। मैं बड़ी मुश्किल से आपका पता तलाश करता करता यहाँ तक आन पहुँचा और अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे इन लोगों के बारे में। अव्वल नंबर के फराडिये और बदमाश हैं ये लोग। शकूर ज़रूरत से ज़्यादा ही जज्बाती हो गया था। इन लोगों के दिलों में तो कोई इंसानियत ही नहीं है। अपनी बेटी यानी सलीम की बेवा की अब तीसरी बार शादी कर रहे हैं। बेटी की शादी को इन लोगों ने कारोबार बना रखा है। क्या? असगर ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा। तीसरी बार बेटी की शादी? क्या मतलब? ज़रा खुलकर बात कीजिए। साफ बात यह है असगर साहब कि इन लोगों ने अपनी बेटी फ़ायज़ा की पहली शादी आज से 3 साल पहले लाहौर में करम अली नामी एक ताजिर से की थी। शादी के बाद 1 साल से भी कम अरसे में करम अली का माल रोड पर एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और इन लोगों ने इसकी सारी दौलत पर कब्ज़ा कर लिया। फिर इन लोगों ने लाहौर छोड़ दिया और कराची आ गए। इन्होंने ये कभी जाहिर नहीं किया कि फ़ायज़ा की शादी हो चुकी है और वो बेवा है। उन्होंने इसे कंवारी ही जाहिर किया और सलीम मियाँ को फांस लिया। सलीम और फ़ायज़ा की शादी हो गई और इनकी खुशकिस्मती के कुछ अरसे के बाद सलीम मियाँ को रहसनों ने हलाक कर दिया और इस तरह सलीम मियाँ की सारी दौलत पर भी ये लोग काबिज़ हो गए और अब फ़ायज़ा की इद्दत पूरी होते ही ये लोग इसकी एक जगह और शादी करना चाहते हैं। वो तो कोई करोड़पति आदमी है। ओह, तो ये बात है, असगर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। फिर तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। मैं इनसे खुश असलूबी के साथ माजरत कर लूँगा। एक बात सुन लीजिए असगर साहब, शकूर ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मेरा और इन लोगों का रिश्तेदारी का मामला है। अगर आपने इन बातों के सिलसिले में इन लोगों से कभी मेरा नाम लिया तो मैं साफ इनकार कर दूँगा। मैं इन लोगों से अपने ताल्लुकात ख़राब करना नहीं चाहता। मैं साफ कह दूँगा कि मैं तो आपको जानता तक नहीं। इत्मीनान रखिए शकूर साहब, असगर ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं इन बातों को बखूबी समझता हूँ। आपका नाम मेरी ज़बान पर कभी नहीं आएगा और मुझे इन लोगों से ये सब कुछ कहने की ज़रूरत भी क्या है। मैं तो साफ कह दूँगा कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं, किस्सा ख़त्म। मुझे पहले ही शुबा था कि सलीम का कत्ल इन्हीं बदमाशों ने किया है। सालिहा अब्दुल करीम ने फसाद हुसैन की ज़बानी सारी रिपोर्ट सुनने के बाद कहा। बहुत सी बातें थीं जिनकी बुनियाद पर यह सोचा जा सकता था। सलीम और फ़ायज़ा की शादी हुई तो फ़ायज़ा और उसके घर वालों ने बड़ी चालाकी और अय्यारी के साथ हर चीज़ को सलीम की मिल्कियत से निकालकर फ़ायज़ा की ज़ाती मिल्कियत में डालना शुरू कर दिया। सलीम के बैंक अकाउंट को ऐसे मुश्तरका अकाउंट में तब्दील कर दिया गया जिसमें दोनों फरीकों में से कोई एक भी अपने दस्तखतों से रकम निकाल सकता था और यूँ अमलन फ़ायज़ा को ये इख्तियार हासिल हो गया कि वो चाहे तो सलीम को बताए बग़ैर इस अकाउंट से सारी की सारी रकम निकाल ले और इसे अपनी तहवील में ले ले। ऐसा करने से इसे कोई नहीं रोक सकता था और फिर लाखों रुपए की मालियत का मकान सिर्फ फ़ायज़ा के नाम से ख़रीदा गया और खालिसतन इसकी मिल्कियत करार पाया। हालांकि ये भी हो सकता था कि मकान फ़ायज़ा और सलीम दोनों के नाम से ख़रीदा जाता और फिर इस घर को दुनिया भर के साजो सामान से भर दिया गया जिसकी मालियत लाखों रुपए तक पहुंचती थी। ये सारा सामान सलीम का ही फराहम करता था। फ़ायज़ा को जहेज़ में तो बहुत कम मिला था। अब अगर आप इस नुक्ता नज़र से देखते हैं तो सलीम की मौत का असल फ़ायदा फ़ायज़ा और इसके घर वालों को पहुंचा
اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مفت میں لاکھوں روپے کے مالک بن بیٹھے۔ سلیم کے گیراج کے سامان پر بھی اس کے سالوں نے قبضہ کر لیا اور مشینیں وغیرہ اٹھا کر لے گئے۔ حمید بیچارے کو تو اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ یہ دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی اصل حقیقت ہے میڈم، فساد حسین نے کہا۔ اصل میں تو وجہ قتل کا تعین یہی ہو جاتا ہے۔ سلیم کے پاس 3,000 روپے کی موجودگی کی جو داستان سنائی گئی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ سلیم نے اپنی سسر سے کوئی پیسے نہیں لیے تھے۔ یہ محض اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ ریزنی کے امکان کا جواز فراہم کیا جا سکے۔ سلیم کو اگر اپنے والدین کو پیسے دینے ہی تھے تو وہ بعد میں بھی دے سکتا تھا۔ انہیں اسی دن اور اسی وقت پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سارا معاملہ اب صاف نظر آ رہا ہے فساد صاحب، صالحہ نے کہا۔ شکو نے اپنی جھلاٹ میں بہت کچھ پک دیا ہے۔ یہ اکرم والی بات تو ہمیں بالکل نہیں معلوم تھی اور یہاں کسی کو بھی نہیں معلوم تھی، خود سلیم اور اس کے گھر والوں کو بھی نہیں معلوم تھی۔ بہرحال اس سے معاملہ اور بھی صاف ہو گیا ہے اور اب سب سے پہلے تو کرم علی کے معاملے کی مکمل تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور میں فوری طور پر لاہور روانہ ہونا چاہتی ہوں۔ آپ مہربانی کر کے ہوائی جہاز سے میری سیٹ کی بکنگ کا بندوبست کر دیجیے۔ بہتر ہے میڈم، فساد حسین نے کہا۔ آپ وہاں سے کرم علی کے ایکسیڈنٹ سے متعلق تمام سرکاری دستاویزات کی مصدقہ نقول لے کر آئیے گا۔ اگلے ہی دن صالحہ عبدالکریم لاہور روانہ ہو گئی اور اس نے وہاں ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ لاہور صالحہ عبدالکریم کے لیے کوئی نئی اور اجنبی جگہ نہیں تھی۔ یہاں کے ہائی کورٹ میں اس نے درجنوں مقدمات کی پیروی کی تھی اور یہاں اس کے دوستوں، مداحوں اور شناساؤں کی خاصی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس نے اسی روز سے اپنا کام شروع کر دیا اور ایک مقامی وکیل سے مل کر اسے بتایا کہ اسے ایک کیس کے سلسلے میں 3 سال پرانے ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ریکارڈ کی ضرورت ہے جس میں کرم علی نامی ایک تاجر ہلاک ہوا تھا۔ یہ حادثہ مال روڈ پر ہوا تھا۔ ریکارڈ تلاش کرنے میں 1 دن لگ گیا لیکن اس وکیل نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے اور اپنا پورا دن نکال کر صالحہ عبدالکریم کے لیے یہ کام کر دیا۔ صالحہ نے اسے بتایا تھا کہ اسے قتل کے ایک مقدمے کے سلسلے میں ان دستاویزات کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹریفک کے اس حادثے کی اصل وجہ یہ تھی کہ کرم علی کی گاڑی کے بریک چلتے چلتے اچانک فیل ہو گئے تھے اور اس کی گاڑی بے قابو ہو کر سامنے جانے والے ٹرک کے پچھلے حصے میں گھستی چلی گئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ سامنے جانے والے ٹرک نے جو کرم علی کی گاڑی کے آگے تھا اور اس میں اور کرم علی کی گاڑی میں صرف تھوڑا سا فاصلہ تھا، کسی وجہ سے اچانک بریک لگا دیے۔ بعد میں اس ٹرک کے ڈرائیور نے بتایا کہ ایک سائیکل سوار اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا تھا جس کو بچانے کی غرض سے اس نے بریک مارے تھے اور سائیکل سوار فوراً ہی ہوا ہو گیا۔ پیچھے سے آنے والے کرم علی نے ایک دم سے بریک لگائے لیکن اس کی گاڑی کے بریک نہیں لگ سکے اور گاڑی بے تحاشا ٹرک کے پچھلے حصے میں گھستی چلی گئی۔ گاڑی کی رفتار چونکہ بہت تیز تھی اس لیے یہ حادثہ بے حد خوفناک ہوا اور گاڑی کا کچومر نکل گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے کرم علی کی تو ایک ایک ہڈی چور ہو گئی۔ اس کی شکستہ لاش کو کئی ٹکڑوں کی صورت میں گاڑی میں سے نکالا گیا تھا۔ کرم علی کی نئی گاڑی تھی اور اس کی ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور نہایت عمدہ حالت میں تھی، اس لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اس گاڑی کے بریک اچانک فیل کیوں ہو گئے تھے۔ پولیس کے تحقیقاتی افسر نے کسی تہذیبی کارروائی کی طرف بھی اشارہ کیا تھا جو کسی ذاتی یا کاروباری دشمنی کا نتیجہ ہو سکتی تھی، لیکن اس سلسلے میں کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، اس لیے اس معاملے کو ٹریفک کا ایک عام حادثہ قرار دے کر فائل بند کر دی تھی۔ تاہم تفتیشی افسر نے اپنے ریمارکس اپنی رپورٹ میں ضرور لکھے تھے۔ صالحہ عبدالکریم نے مقامی وکیل سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ اگر وہ کرم علی مرحوم کے کسی رشتہ دار کا کسی طرح پتہ لگا کر اس کی ملاقات کروا دے تو وہ بہت ممنون ہوگی۔ مقامی وکیل نے یہ کام بھی کر دیا اور 2 دن کی تلاش کے بعد صالحہ عبدالکریم کی ملاقات صادقہ بیگم سے کروا دی جو مرحوم کرم علی کی بیوہ بہن تھی۔ صالحہ عبدالکریم نے
اس کی مدد سے اس نکاح خان سے رابطہ قائم کیا جس نے کرم علی اور فائزہ کا نکاح پڑھایا تھا، اور اسے کچھ رقم دے کر نکاح نامے کی ایک مصدقہ نقل حاصل کر لی۔ اس کے بعد وہ کراچی روانہ ہو گئی۔ اس پورے قلعے کا سب سے زیادہ کمزور حصہ فائزہ ہے، فساد حسین نے صالحہ سے کہا، اور اب حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کمزور ترین حصے پر مضبوط اور مؤثر حملہ کرنا ہوگا، ایسا حملہ جس سے اس پورے قلعے کی دیواروں میں دراڑیں پڑ جائیں۔ جی ہاں، صالح عبد الکریم نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے زیادہ کمزور حصہ فائزہ ہی ہے، لیکن ہم اس پر براہ راست ضرب نہیں لگا سکتے۔ اس میں بہت سی دشواریاں ہیں۔ وہ ایک عورت ہے، باپ اور بھائیوں کی دست نگر اور ان کی ماتحت۔ وہ اپنی مرضی سے تو ہر جگہ آ جا نہیں سکتی۔ اگر وہ الگ رہ رہی ہوتی اور آزادانہ زندگی گزار رہی ہوتی تو ہم آسانی سے اسے ٹریپ کر سکتے تھے، لیکن موجودہ صورت میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی نقل و حرکت تو اس کے گھر والوں کے علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہم دوسرا راستہ اختیار کریں گے فساد صاحب، اور یہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ اور وہ فساد حسین کو بتانے لگی کہ کیا کرنا ہے۔ یہ ہوئی نا بات؟ فساد حسین نے مسکراتے ہوئے کہا، آخر کو صالح عبد الکریم تو صالح عبد الکریم ہی ہیں، آپ کے دماغ کی داد نہیں دی جا سکتی۔ رات کے کوئی 12 بجے تھے جب اچانک جبار کے کمرے میں فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹیلی فون جبار اور اس کی بیوی عزیزہ کے کمرے میں ہی رکھا ہوا تھا، اور رات کے 12 بجے انہی دونوں میں سے کوئی فون اٹھا سکتا تھا۔ جبار اس وقت سو چکا تھا جبکہ عزیزہ جاگ رہی تھی۔ وہ چونک اٹھی، اتنی رات گئے فون کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ تیسری گھنٹی بجنے سے پہلے ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر بے آرام ہو، کوئی غلط نمبر بھی ہو سکتا تھا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ اجنبی آواز سنائی دی، جبار احمد گھر پر ہیں؟ سو رہے ہیں، عزیزہ نے محتاط انداز میں کہا۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جگا دو، بولنے والے نے بڑے تحقیرانہ انداز میں عزیزہ سے کہا۔ اس نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن آپ کون صاحب ہیں؟ عزیزہ نے دوبارہ نرمی سے کہا، اس وقت اتنی رات گئے؟ جگا دو، اجنبی نے ایک بار پھر بھاری آواز میں اپنا حکم دہرایا۔ بہت ضروری بات کرنی ہے، زندگی اور موت کا معاملہ ہے یہ۔ اس دوران جبار کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا تھا اور اپنی بیوی کو فون پر کسی سے باتیں کرتے دیکھ رہا تھا۔ کون ہے؟ اس نے اشارے سے پوچھا، اور عزیزہ نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا، معلوم نہیں، کوئی تم سے بات کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ جبار کے دل میں خوف کی ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ 2 دن پہلے اسے ڈاک سے ایک رجسٹرڈ لفافہ ملا تھا جو اس کے اپنے نام تھا۔ اس لفافے میں کوئی خط نہیں تھا، اس میں صرف ایک کاغذ تھا، کرم علی اور فائزہ کے نکاح نامے کی مصدقہ نقل کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی۔ اس کے ساتھ کوئی اور دوسری تحریر وغیرہ نہیں تھی۔ اس لفافے کو وصول کر کے جبار سخت حیران و پریشان تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ ان لوگوں نے یہاں کراچی میں کسی کو بھی فائزہ کی شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور وہ لوگ لاہور سے یہاں اس طرح آئے تھے کہ انہوں نے وہاں کسی کو بھی اپنے کراچی کے پتے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اور اب آدھی رات کو یہ فون۔ اس نے ریسیور اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا، ہیلو، میں جبار بول رہا ہوں۔ ہاں جبار بھائی، دوسری طرف سے آنے والی آواز کھنکتی ہوئی شوق بھاری، تہکمانہ اور گستاخ لہجے کی حامل تھی۔ وہ خط مل گیا تھا، فائزہ کے نکاح نامے کی نقل؟ کون ہو تم؟ جبار نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ بےہودگی؟ ہی۔ وہ شخص بڑے شیطانی انداز میں ہنسا۔ پہلے کرم، پھر سلیم اور پھر نصیر الدین؟ ارے کس کس کا مال لوٹو گے حرام کی اولاد؟ کس کس کو ٹھکانے لگاؤ گے؟ نہیں جبار نہیں، بہت ہو چکا۔ کرم علی کی گاڑی کے بریک اور سلیم کی گردن، اور نصیر الدین کے سلسلے میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کب تک یہ حرامی پن کرتے رہو گے جبار؟ بس اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، سنبھل جاؤ اور سیدھے ہو جاؤ اور پچھلے گناہوں کا ازالہ کر دو۔
تم آخر ہو کون؟ جبار کی آواز کوشش کے باوجود سہمی جا رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ سنو دیوس کی اولاد، اپنی بیٹی کو بکاؤ مال بنا کر بازاروں میں بیچنے والے، ہمارے پاس تمہارے جرائم کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ کرم علی کی گاڑی کے بریک کس نے اور کیسے خراب کیے، اور اچانک ٹرک کس طرح اس کی گاڑی کے سامنے آیا، اور سلیم کا گلا کس نے گھونٹا، اور جانتے ہو ہمارے پاس ان میں سے کئی مناظر کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ کون سے مناظر؟ جبار نے مرتعش آواز میں پوچھا۔ کیسی تصاویر؟ مناظر تو بہت سے ہیں میری جان، اجنبی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کس کس منظر کو یاد رکھو گے؟ سلیم کا گلا گھونٹنے کا منظر، اس کی لاش کو جھاڑیوں میں پھینکنے کا منظر، اور پھر بعد میں لاش کو گھسیٹنے کا منظر، اور اس سے پہلے لاہور میں کرم علی کی گاڑی کے بریکوں میں کارروائی کرنے کا منظر۔ کس کس منظر کی بات کروں؟ اور انہی میں سے کچھ مناظر کی تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم کسی بھی لمحے پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اگر اسی سلسلے میں تمہیں کچھ دلچسپی ہو اور تم ہم سے بات کرنا چاہو تو کل ہماری بتائی ہوئی جگہ پر آ جاؤ، ہم باقی تفصیلات وہیں طے کر لیں گے۔ ساری بات فون پر تو نہیں کی جا سکتی؟ مگر تم ہو کون؟ میں تم سے کل شام کو 6 بجے، بولنے والے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور شہر کے مضافات میں ایک ویران جگہ کا پتہ بتایا۔ بالکل اکیلے آنا، اور کسی کو ساتھ مت لانا، اور کوئی چالاکی مت کرنا، ورنہ ہم تم سے زیادہ چالاک ہیں۔ اور ہاں، میں سیاہ قمیص شلوار اور سفید واسکٹ میں ملوں گا، اور میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں۔ خدا حافظ۔ اور ایک کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ فساد حسین اپنے 2 خفیہ محافظوں کے ساتھ اگلے دن 4 بجے سے ہی اس جگہ پر موجود تھا۔ اس نے اور اس کے آدمیوں نے اس جگہ کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، اور پھر وہ لوگ چھپ گئے۔ فساد حسین بڑے بھیانک حلیے میں تھا۔ 6 بجے سے کچھ دیر پہلے سورج غروب ہو چکا تھا، اور فساد حسین مقررہ جگہ پر موجود تھا۔ اس کے مسلح محافظ اس کے آس پاس چھپے ہوئے تھے، لیکن فساد حسین کو پورا یقین تھا کہ انہیں کوئی کارروائی نہیں کرنی پڑے گی۔ جبار اسے زخمی یا ہلاک کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے قبضے میں تو ثبوت اور تصویریں تھیں جنہیں جبار کو حاصل کرنا تھا۔ اس کے بعد ہی وہ اس اجنبی کو ختم کرنے کی سوچ سکتا تھا۔ جبار کے آتے ہی فساد حسین نے اپنے جیب میں رکھے ہوئے ٹیپ کو چالو کر دیا۔ وقت کم ہے جبار۔ اس کے آنے کے بعد فساد حسین نے فوراً بات چیت کا آغاز کر دیا۔ میرے پاس تمہارے اور تمہارے بیٹوں کے جرائم کی 4 تصویریں موجود ہیں۔ بولو، فی تصویر کیا بولی لگاتے ہو؟ اگر تم تیار نہیں تو خریدار اور بھی بہت ہیں۔ یہ سب بکواس ہے، جبار نے کہا۔ کہاں ہیں تصویریں؟ کیسی تصویریں؟ کون سی تصویریں؟ ایسی کسی تصویر کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اور میرے بیٹوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ سب بکواس ہے۔ تمہاری مرضی، فساد حسین نے دونوں شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ میں چلتا ہوں، معاف کرنا، میں نے تمہارا وقت ضائع کیا، اور وہ وہاں سے چلنے لگا۔ ٹھہرو مسٹر، جبار نے بھاری آواز میں کہا۔ وہ تصویریں کہاں ہیں؟ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا احمق تو نہیں ہوں جبار کہ میں وہ تصویریں ساتھ لے کر آتا، فساد حسین نے ہنس کر کہا۔ وہ تصویریں تو میں نگیٹیوز کے میرے ایک ساتھی کے پاس محفوظ ہیں جو میری بخیریت واپسی کا منتظر ہے۔ تم تو اس وقت مجھے گولی بھی مار سکتے تھے۔ آخر تم نے اتنے آدمیوں کو ٹھکانے بھی تو لگایا ہے۔ ایک اور آدمی کو ٹھکانے لگانے میں تمہیں کیا تکلیف ہو سکتا تھا؟ اس لیے میری جان، میں پورے انتظام سے آیا ہوں۔ تم آخر ہو کون؟ اور تمہیں یہ تصویریں کہاں سے، کیسے ملیں؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ کیا تمہارے لیے اتنا جان لینا کافی نہیں ہوگا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب سچ ہے؟ فساد حسین نے کہا۔ کیا تم لوگوں نے کرم علی اور اس کے بعد سلیم کو ٹھکانے نہیں لگایا محض ان لوگوں کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے؟ مگر تمہیں تصویریں کیسے ملیں؟ جبار کہہ رہا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا، اور وہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کے باوجود کچھ نہ کچھ کہے جا رہا تھا۔ ان باتوں کو تو اتنا عرصہ بیت چکا ہے، اب تم کہاں سے تصویروں کی بات نکال لائے ہو؟
یہ تصویریں بہت پہلے سے موجود تھیں جانے من، فساد حسین نے کہا، لیکن ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہم نے اس چیک کو سنبھال کر رکھا تھا تاکہ بوقت ضرورت اسے کیش کرائیں، اور اب اس کو کیش کرانے کا وقت آ گیا ہے۔ بولو، مال نکالتے ہو یا میں جاؤں؟ لیکن کس چیز کے لیے مال نکالوں؟ جبار نے جھلاتے ہوئے کہا، مجھے وہ تصویریں دکھاؤ تو صحیح۔ پہلے سودا کر لو، بعد میں دکھا دوں گا، فساد حسین نے کہا۔ میں احتیاط کی وجہ سے اپنے ساتھ لے کر نہیں آیا ہوں۔ دیکھو، میرا مطالبہ زیادہ نہیں ہے۔ تم نے کرم علی اور سلیم سے دونوں سے ملا کر تقریباً 1 کروڑ روپے کی مجموعی مالیت کا مال کمایا ہے۔ 10% ہمیں دے دو، میں اور میرے پارٹنر اس سے مطمئن ہو جائیں گے۔ تم کچھ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ جبار نے کہا۔ 10 لاکھ روپیہ؟ ارے بھلا کوئی حد ہے اندھیر گردی کی؟ اتنا پیسہ تو ہم نے… اچھا تو کچھ کم کر لو۔ فساد حسین فوراً سودے بازی پر اتر آیا اور پھر ان کے درمیان 1 لاکھ روپے پہ سمجھوتا ہو گیا۔ یہ طے پایا کہ اگلے دن جبار آج کی طرح اس جگہ آئے گا اور اجنبی شخص اسے چاروں تصویریں دکھائے گا تاکہ جبار کا اطمینان ہو جائے کہ اس کے پاس واقعی تصویریں موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ سودے کی تکمیل کا طریقہ کار طے کر لیں گے، اور یہ کہ اجنبی شخص جب تصویریں جبار کے حوالے کرے گا تو ان کے ساتھ نیگیٹو بھی دے دے گا اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھے گا۔ جبار کے بہت پوچھنے کے بعد بھی اجنبی نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ اتنا ہی بہت ہے میری جان، فساد حسین نے دل ہی دل میں کہا اور تاریکی میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ جبار یا اس کے آدمی اس کا پیچھا نہ کرنے پائیں، لیکن فی الحقیقت جبار آج ایسا کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کو اصلی کھیل اس وقت کھیلنا تھا جب وہ اس بلیک میلر سے تصویریں اور نیگیٹو حاصل کر لیتا۔ اس حرامزادے نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاس کون کون سے واقعے کی 4 تصاویر ہیں، اور اس نے فون پر ٹھیک ہی تو کہا تھا۔ مواقع تو بہت سے تھے، مناظر تو بہت سے تھے، کوئی سے بھی مناظر کی تصویریں ہو سکتی تھیں، نہ جانے کس طرح، اور یہ سب کچھ جھوٹ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن کیسے؟ اسے تو بہت کچھ معلوم تھا۔ اگلے دن صبح کے کوئی 8 بجے تھے اور سارا خاندان ناشتے کی میز پر تھا۔ جبار ان سب لوگوں کو کل کی داستان سنا چکا تھا اور وہ سب کے سب سخت پریشان تھے۔ نہ جانے یہ دشمن بلیک میلر کہاں سے نکل آیا تھا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی، کچھ عجیب و غریب اور خوفناک قسم کی دستک تھی۔ وہ سب لوگ چونک پڑے۔ جنید اٹھ کر دروازے تک گیا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ویسے ہی اس نے پولیس والوں کو دیکھا۔ ان میں خاتون پولیس والیاں بھی شامل تھیں جو فوراً ہی گھر کے اندر گھس آئیں۔ کیا ہے؟ جنید نے انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن پولیس والیوں نے فوراً ہی دونوں ماں بیٹیوں کے پاس پہنچ کر انہیں کھڑے ہو جانے کا حکم دیا۔ عزیزہ اور فائزہ کے چہرے سفید پڑ گئے تھے، ان کی آنکھوں سے زبردست خوف و ہراس کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم سب لوگوں کو ایس پی صاحب نے تھانے بلوایا ہے۔ پولیس پارٹی کے ساتھ آنے والے سب انسپکٹر نے انہیں کڑک کر حکم دیا، اور خبردار کوئی بھی شخص کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرے، ورنہ میں بے دریغ گولی مار دوں گا۔ تم سب لوگ اس وقت اپنے آپ کو زیر حراست سمجھو اور سیدھی طرح تھانے چلو۔ لیکن ہمیں کس لیے زیر حراست لیا جا رہا ہے اور ہمارا قصور کیا ہے؟ جنید نے سنبھل کر کہا، آخر قانون بھی کوئی چیز ہے۔ بالکل صحیح کہا تم نے، پولیس سب انسپکٹر نے کہا، قانون بھی کوئی چیز ہے اور یہ کبھی کبھی حرکت میں بھی آ جاتا ہے۔ چلو۔ پولیس کی 3 گاڑیاں تھیں، ایک گاڑی میں جبار، جنید اور عبید کو بٹھایا گیا دوسرے پولیس والوں کے ساتھ، اور دوسری گاڑی میں دونوں عورتوں کو بٹھایا گیا، ان کے ساتھ لیڈی پولیس تھی۔ تیسری گاڑی میں سارے پولیس والے تھے، اور یوں یہ قافلہ پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ صالح عبدالکریم نے اپنی ساری تیاریاں مکمل کر لینے کے بعد آخری مرحلے میں ایس پی نثار احمد سے مدد کے لیے درخواست کی تھی۔ فساد حسین اور جبار کی ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد، جس کے دوران فساد حسین نے جبار کو ملاقات کے لیے کہا تھا، صالح عبدالکریم نے اگلے ہی دن ایس پی نثار احمد سے تفصیلی ملاقات کر کے اسے اس کیس میں اپنی اب تک کی تمام تر تفتیش و تحقیق سے
मुत्तला करते हुए ये बता दिया था कि कानून के हाथ अब मुजरिमों की गर्दन पर हैं, बशर्ते कि कानून के मुहाफिज ज़रा सी हुज्जत और हिम्मत करें और इसके साथ ताउन करें। हमने आपके साथ कब ताउन नहीं किया मैडम? एसपी निसार अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। और कौन है जो आपकी बेलौस और दयानतदाराना खिदमत का मोतरफ नहीं है? आप जैसा कहें मैं करने को तैयार हूँ, बशर्ते कि आपको यकीन हो कि हम किसी बेगुनाह को परेशान नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे इस बात का यकीन ना होता तो मैं आपके पास कभी ना आती, सालिहा ने कहा। इसी वक्त आती हूँ जब पूरा यकीन हासिल कर चुकी हूँ, केस को मैं हल कर चुकी हूँ। मैं दावे से कहती हूँ कि कल जब्बार फसाद हुसैन से मिलने आएगा और यही अमर फैसला कुन होगा। अगर वो और उसके बेटे मुजरिम नहीं हैं, अगर उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया है, तो जब्बार को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसी किसी भी किस्म की तस्वीरों के नाम पर ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं जो ऐसे फर्जी वाक़यात की अक्कासी करती हों जो सिरे से रूनुमा ही नहीं हुए। जब कोई जुर्म किया ही नहीं तो फिर तस्वीर कैसी? और अगर वो वहाँ आता है तो फिर वो मुजरिम है। और फिर फसाद हुसैन साहब इससे जिस अंदाज में गुफ्तगू करेंगे वो सब इसे फांसने के लिए होगी। इन्होंने बहुत होशियारी के साथ अल्फाज का ऐसा जाल बनाया है जिससे वो बचकर नहीं निकल सकेगा और एक बार वो इस जाल में फंस जाए फिर आगे इसकी ज़बान खुलवाना आप लोगों का काम है। वो तो हम कर लेंगे, निसार अहमद ने संजीदगी से कहा। अगर हमारे पास एक ठोस बुनियाद मौजूद हो तो फिर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैं आज रात को आपको फ़ोन करूँगी, सालिहा ने कहा। और कबल इसके कि इनमें से कोई यहाँ से भागने की सोचे, आप इन सबको पकड़ लाएं। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा, निसार अहमद ने कहा। और आपकी हिदायत के मुताबिक ही अमल होगा। वैसे भी अगर हम मर्डर और फराड केस दोहरे केस को हल करने में कामयाब हो गए तो ये बात पुलिस की नेकनामी का बायस होगी। मैं आपको फ़ोन करके इतला कर दूंगी कि फसाद हुसैन साहब की मुहिम का क्या रहा, सालिह अब्दुल करीम ने कहा। वैसे यकीन है कि वो ज़रूर आएगा। फसाद साहब को कोई ख़तरा तो नहीं है, निसार अहमद ने कहा। अगर आप कहें तो पुलिस के कोई मुहाफिज इनके साथ। इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, सालिहा ने कहा। फ़िलवक्त हालात ऐसे हैं कि जब्बार इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसकी कोशिश वो सिर्फ बाद में ही कर सकता है, बशर्ते कि इसको ऐसा करने का मौका मिले। रात को कोई 8:30 बजे एसपी निसार अहमद को सालिह अब्दुल करीम का फ़ोन मिला। वो बहुत खुश मालूम होती थी। इसने एसपी को फ़ोन पर इतला दी कि सारे मामलात इसकी मंशा और तवक्को के ऐन मुताबिक तय पा गए हैं और अब कानून के मुहाफ़िज़ों के ताउन की ज़रूरत है। मुझे ये जानकर वाकई खुशी हुई कि आपने ये मार्का सर कर लिया है सालिहा साहिबा, एसपी निसार अहमद ने पुरमुसरत आवाज़ में कहा। वाकई ये काम तो दरअसल पुलिस का और पुलिस के अफसरों और सुराग रसानों का था जो आपने अंजाम दिया है। मुबारक हो, आपकी कोशिशें वाकई काबिल तहसीन हैं। आपका वजूद हमारे लिए बाइस एहसास है। इसके बाद इनके दरमियान कल के प्रोग्राम के बारे में बातें होती रहीं और उन्होंने एक लाहे अमल तैयार कर लिया। और अब जबकि इन 5 मुलज़िमान को थाने लाया जा रहा था तो यहाँ इनके खैर मकदम के लिए मुनासिब इंतज़ाम मौजूद था। एक कमरे में एसपी निसार अहमद में चंद खौफनाक किस्म के सिपाहियों के मौजूद था। वहाँ कुछ और पुलिस अफसर भी थे। इन 5 को लाकर एक कमरे में बिठा दिया गया और फिर कुछ देर के बाद जब्बार को इस कमरे में भेज दिया गया जहाँ एसपी निसार अहमद मौजूद था, जबकि इस वक्त फ़ाइज़ा को एक दूसरे कमरे में भेज दिया गया। वहाँ सालिह अब्दुल करीम और कुछ दूसरे पुलिस अफसरान मौजूद थे। आओ भाई जब्बार मियाँ, एसपी निसार अहमद ने मुस्कुराकर जब्बार को देखते हुए कहा। ज़रा सामने दीवार से लगकर खड़े हो जाओ और ये बताओ कि तुम कौन सी तस्वीरें ख़रीदना चाहते थे। जब्बार के दिमाग में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। वो एक चालाक और होशियार आदमी था और अपनी मक्कारी और शातिरी ही के बाइस अब तक बचता और दूसरों की आंखों में धूल झोंकता चला आया था। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बाजी हार गया है।
کون سی تصویریں جناب؟ کوشش کے باوجود اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کرم علی اور سلیم کے قتل کے مناظر کی تصویریں جبار، نثار احمد نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم ان تصویروں کو 1,00,000 روپے کے عوض خریدنے کے لیے تیار تھے نا؟ لیکن وہ تصویریں ہمارے پاس آ چکی ہیں اور اب تم مہربانی کر کے جلدی سے چالو ہو جاؤ اور اپنی زبان کھول دو، ورنہ یاد رکھو تمہاری لاش کو کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ فائزہ جب لرزتی کانپتی اس کمرے میں پہنچی تو وہاں اس نے بہت سے پولیس والوں کے علاوہ ایک پروقار اور پکی عمر والی عورت کو کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ اس نے اسے بھی کوئی بغیر وردی والی پولیس افسری سمجھا۔ کتنی بار اور شادی کرو گی فائزہ، اور کتنے شوہروں کا مال اور لٹو گی؟ اس عورت نے کڑے تیوروں سے فائزہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس بھروسے میں نہ رہنا کہ تمہارے باپ اور بھائی کرم علی اور سلیم کی طرح نصیر الدین کو بھی جان سے مار دیں گے۔ نصیر الدین تو ہے ہی ایک نمبری، وہ تم سب لوگوں کا پیٹ پھاڑ کر سارا اگلا پچھلا کھایا پیا نکال لے گا۔ جی میں چپ الو کی پٹھی، صالح عبد الکریم نے ایک دم سے خالص پولیس والوں کے انداز میں کہا، اور فائزہ تھر تھر کانپنے لگی۔ سالی، کوٹھی میں بند کروا کے ننگا کروا دوں گی اور الٹا لٹکوا دوں گی، اتنے ہنٹر ماروں گی کہ کھال اتر جائے گی۔ تیرے باپ اور بھائی تجھے بازار میں بیچتے پھرتے ہیں اور تو بکتی ہے، بغیرت، شرم نہیں آتی؟ لعنت ہو تجھ پر، تجھ سے تو طوائفیں اچھی ہیں جو شریف زادی ہونے کا ڈھونگ تو نہیں رچاتی۔ بول بول، سلیم کو کہاں قتل کیا گیا تھا؟ تیرے گھر کے کون سے کمرے میں سلیم کو قتل کیا گیا تھا؟ جلدی بول۔ چند روز کے اندر اندر سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ کرم علی کی گاڑی کے بریک خود جنید نے خراب کیے تھے اور ٹرک بھی وہ خود چلا رہا تھا، لیکن ٹرک ڈرائیور کے طور پر جس آدمی کو پیش کیا گیا تھا وہ ایک کرائے کا آدمی تھا اور بھاری معاوضہ لے کر اس کام پر راضی ہوا تھا۔ وہ جنید کے ساتھ ٹرک میں موجود تھا۔ حادثے کے فوراً بعد جنید بھاگ گیا تھا اور وہ شخص ڈرائیور کے طور پر موجود رہا تھا۔ پھر یہ لوگ کرم علی کا سارا مال سمیٹ کر لاہور سے بھاگ کر کراچی آ گئے تھے، اور سلیم کے ساتھ فائزہ کی شادی سے پہلے یہ لوگ نصیر الدین کے ساتھ فائزہ کی شادی کر دینا چاہتے تھے، لیکن نصیر الدین کے اسمگلنگ کے کسی کیس میں پھنس جانے کی وجہ سے یہ کام نہ ہو سکا، اور انہوں نے ایک اور موٹا مرغا پھانس لیا، جو اگرچہ نصیر الدین جتنا موٹا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اس سے اچھی خاصی رقم اینٹھی جا سکتی تھی۔ چنانچہ سلیم اور فائزہ کی شادی ہو گئی، لیکن یہاں حالات ذرا سے بدل گئے تھے۔ فائزہ سلیم سے علیحدگی کے حق میں نہیں تھی اور اسے سلیم پسند آ گیا تھا۔ وہ ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے گھر والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فائزہ پر یہ زور دینا شروع کیا کہ وہ سلیم سے طلاق حاصل کر لے۔ انہیں ڈر تھا کہ سلیم کو ہلاک کرنے کی صورت میں فائزہ کہیں جذباتی ہو کر ان کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ وہ تو فائزہ کو مستقل کمائی کا ایک ذریعہ بنائے رکھنا چاہتے تھے، لیکن فائزہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی، بلکہ اس نے دبی زبان سے سلیم سے کہا کہ اس کے گھر والے ان دونوں کے درمیان علیحدگی چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اسے کسی زیادہ مالدار شوہر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اور ساری عمر اس کا ساتھ نبھائے گی۔ سلیم نے اپنے دوست عظمت سے یہ بات کسی حوالے کے بغیر کہی تھی۔ دریں اثنا اپنے گھر والوں کے دباؤ کے تحت فائزہ سلیم کی ساری دولت پر قبضہ کر چکی تھی۔ فائزہ نے سلیم کے معاملے میں اپنے گھر والوں کے دباؤ کی مزاحمت کی، چنانچہ سلیم کا قتل فائزہ سے چھپ کر کیا گیا۔ اسے یہ نہیں بتایا گیا کہ سلیم کو اس کے دونوں بھائیوں نے اس وقت اپنے گھر کے ایک کمرے میں ہاتھوں پر دستانے پہن کر گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا، جب وہ اس شام کو اپنے والدین کے پاس جانے سے پہلے ذرا دیر کے لیے اپنی سسرال آیا تھا اور اس کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی۔ تب جنید اور عبید نے مل کر اسے ختم کر دیا اور فائزہ کو اس کا علم بھی نہیں ہوا۔ اسے شک ضرور تھا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کے بہت زیادہ دباؤ میں تھی اور اس دباؤ سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ چنانچہ عدت گزرنے کے بعد جب اس کے گھر والوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ نصیر الدین کے ساتھ شادی کرے تو وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکی۔ گھر والوں نے اسے دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر اس نے ان کی بات نہیں مانی تو اس کا بہت برا حشر کریں گے
اور نصیر الدین کے سلسلے میں بھی ان کا یہی پروگرام تھا۔ وہ فائزہ کے ذریعے اس کے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ جناب والا صالحہ عبدالکریم نے مقدمے کی سماعت مکمل ہو جانے کے بعد آخری دن اپنے سارے دلائل کو سمیٹتے ہوئے آخری بیان میں کہا، جیسا کہ عدالت کے علم میں ہے، فائزہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے عدالت میں ہی اپنے دونوں ہاتھوں کی کانچ کی چوڑیاں کچل کر پانی سے نکل لیں اور اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ غیور لڑکی جب تک ان لوگوں کا دباؤ برداشت کر سکتی تھی، اس نے برداشت کیا، ذلتیں سہیں، گالیاں کھائیں اور نفرتوں کا شکار بنی، اور جب یہ سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ میں فائزہ کی موت کو بھی ایک قتل قرار دیتی ہوں، اور یہ قتل بھی انہی لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے کرم علی اور سلیم کو قتل کیا ہے۔ 2 قتل تو ان پر ثابت ہو چکے ہیں، اور اب یہ تیسرا قتل بھی انہی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ فائزہ کی موت ان سب لوگوں کی اپنی اخلاقی موت بھی ہے۔ یہ چاروں ملزمان عدالت کے سامنے موجود ہیں۔ جبار، اس کی بیوی عزیزہ، بڑا بیٹا جنید اور چھوٹا بیٹا عبید، یہ سب لوگ قاتل ہیں۔ انہوں نے کم از کم 3 افراد کو قتل کیا ہے۔ یہ چاروں اقبالی مجرم ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے خلاف نہایت ٹھوس ثبوت اور شواہد بھی موجود ہیں۔ لاہور کی پولیس نے اس آدمی کا پتہ لگا کر اس کا بیان حاصل کر لیا ہے، جس نے جنید سے پیسے لے کر اس ٹرک کے ڈرائیور کا کردار ادا کیا تھا، جس کے ساتھ کرم علی کی گاڑی کا تصادم ہوا تھا۔ سلیم کی راڈو گھڑی جو وقوعہ کے روز اس کی کلائی پر تھی اور جس کے پیچھے سلیم کا نام کھدا ہوا تھا، جبار کے گھر سے برآمد ہو چکی ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ ان چاروں افراد کو دوہرے قتل کے الزام میں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ عدالت کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔ جج صاحب نے اعلان کیا، کل اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ ہم یہ کیس جیت چکے ہیں امیر صاحب، صالحہ نے سلیم کے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، جو مقدمے کی تمام پیشیوں کے دوران عدالت میں موجود رہا تھا۔ ان سب لوگوں کو مجرم قرار دیا جائے گا۔ آپ انسان نہیں، فرشتہ ہیں وکیل صاحبہ، حمید نے گلوگیر آواز میں کہا۔ کاش آج سلیم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے زندہ ہوتا۔